सलाम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे। तो आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं हमारे जामी भैया, जिनकी कहानी ने काफ़ी तहलका मचा दिया। लोग नाराज़ भी हुए, खुश भी हुए और सबसे ज़्यादा हैरान भी हुए कि ये बंदा, ये गौहर नायाब कहाँ से छुपा बैठा हुआ था। तो जनाब ये वाक़ई छुपे बैठे हुए थे, इनको अवैस भाई ने ढूँढ के निकाला और फिर मैंने इनका पीछा पकड़ लिया। तो इनकी गुफ्तगू जो थी वो थी, एक कहना चाहिए बर्ड्स आई व्यू, एक नज़र थी आपके पूरे सफ़र पे। आज उस सफ़र को थोड़ा-सा गहराई में खंगालेंगे। देखेंगे कि जामी साहब ने हर फ़िरक़े को, हर मज़हब को किस तरह देखा-भाला, क्या चीज़ उसमें अच्छी लगी, क्या चीज़ उसमें पसंद नहीं आई, किस चीज़ ने उन्हें मजबूर किया कि वो अपना दोबारा से बोरिया बिस्तर उठाएँ और किस सच्चाई की तलाश में किसी और मज़हब या फ़िरक़े की तरफ जाएँ। जामी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया दोबारा से अपना वक़्त देने का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। आपके साथ बात करना तो हमारे लिए बहुत ही काबिल फ़ख्र बात होती है। सर जी, क्या बात कर रहे हैं। चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ये फ़रमाइएगा कि आपकी जो पैदाइश है वो थी बरेलवी मकतब फ़िक्र में। जी तो बरेली मकतब फ़िक्र में बहुत सारी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इंतहाई रहीम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है, हर मौके पे वो रक़ीक़ुल क़ल्ब हैं, औलिया हैं, सूफ़ियाँ हैं, मोजज़ात हैं, करामात हैं। तो इससे तो इंसान बड़ा जो है मसहूर हो जाता है और मसहूर के साथ महसूर भी हो जाता है उसी के अंदर। तो बरेलियत में आपको ऐसा क्या नज़र आया कि आपने सोचा कि सच्चाई शायद कहीं और है? जी डॉक्टर साहब, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर आप कहें ना कि बरेलवियत अक़ीदत के एहतराम के और मोहब्बत के शीरे में डूबी हुई है। हाँ जी, बिल्कुल। यानी जैसे वो गुलाब जामुन हमारे होते हैं ना शीरे में रखे हुए, बिल्कुल वो वाला हाल है। और अगर हम वैसे देखें, थोड़ा सा इसे ज़रा बड़े कैनवस पे रख के, क्योंकि मेरी कोशिश ये होगी कि साथ साथ मैं अपना बताता जाऊंगा कि मैंने क्या ऑब्ज़र्व किया। लेकिन वो जैसे होता है ना कि एक आर्टिस्ट आप देखते होंगे, एक को करीब आके एक स्ट्रोक लगाता है, फिर वो चंद कदम हुँ, पीछे जाके देखता है कि ये लगती कैसे है। हुँ। तो वो एक पूरा ज़रा उसे ओवरऑल पिक्चर में देखना वो बड़ा जी, जी। ज़रूरी हो जाता है। तो मैं दोनों चीज़ें साथ बिल्कुल, साथ लेके चलूँगा। बिल्कुल। गो के साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन पे हमने अलग से पॉडकास्ट करनी है। जी। मैं वो वाली चीज़ें इसमें कम से कम रखूँगा, लेकिन अगर कहीं से मेरी साइकोलॉजी का तड़का बीच में लग जाए तो वो एक अलग से बात होगी, गैर नहीं, सही दानिस्ता है। बात होगी। बिल्कुल। तो पहली चीज़ तो आप डॉक्टर साहब ये देखिए कि जितने भी मज़ाहिब हैं, इनका जो बुनियादी धागा है जो इन्हें पिरो के रखता है, वो तो है खौफ। हुँ, ये भी कहा जाता है कि लालच, लेकिन मेरा एनालिसिस ये है कि लालच चूंकि होता है फ्यूचर का, खौफ होता है इमीडिएट। हुँ, और आपको पता है हमारी जो न्यूरोलॉजी है, ये सारी हमें बताती है कि हमारे नर्वस सिस्टम का सारा सिलसिला वो है हमारे सर्वाइवल से रिलेटेड। हुँ, तो खौफ एक ऐसा जिंदगी का एलिमेंट है जो इसमें हर जानदार में पाया जाता है। इंसानों के यहाँ भी जाहिर है, और उसने मजहबों को जन्म दिया। तो ये आपको जितने प्रिमिटिव कल्चर्स हैं उनमें बड़ी रॉ फॉर्म में नज़र आता है। आप इसे बड़ी अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ब्रेलवियत को अगर आप देखिए तो ये एक इंडिजिनस एक रिलीजन है जो इस्लाम के इंडिया में आने के बाद हिंदू धर्म की, बल्कि एक बड़ा अच्छा खूबसूरत हिंदी का लफ्ज़ है मिश्रण से, जो इनके मिलाप से, इनकी मिश्रण जी आमेजिश से जाके बना। इसमें एक तरफ तो आपको खौफ नज़र आता है, और वो खौफ आपको झलकता हुआ नज़र आता है कि ये हर एक से डरते हैं। वलियों से भी डरते हैं, पीरों से भी डरते हैं, जिन्नों से भी डरते हैं, काले जादू से भी डरते हैं। तो ये बहुत बड़े कैनवस पे, यानी खौफ का इतना बड़ा कैनवस है। दूसरी तरफ जाहिर है खौफ को ओवरकम करने के लिए हमारी एक इंस्टिंक्ट होती है कि अगर हम उन चीज़ों को या उन क्या उन्हें कहते हैं, उन पर्सनैलिटीज़ को हम अगर रिस्पेक्ट दें तो वो हमें फिर कुछ नहीं कहेंगी, वो मोम हो जाएंगी। तो रिस्पेक्ट का दूसरा जो एलिमेंट है वो इसके साथ शामिल हो जाता है। यही वजह है कि आपको बरेलवियत में पीर मिलेंगे, मज़ार नज़र आएंगे, 11वियाँ, दरूद, ख़त्म, और अच्छा 9 गज़े फ़कीर भी ढेर सारे मिल जाएंगे।
جن کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اتنے 9 گزے کہاں آئے تھے تقریباً. کسی نے لکھا بھی تھا مجھے یاد نہیں، مشتاق احمد یوسفی نے یہ کسی نے کہ جی تقریباً ہر شہر ہر گاؤں میں ایک ان کی قبر مل جاتی ہے یا ہر علاقے میں مل جاتی 9 گز کے پیر آدم علیہ السلام کی قبر ہر چیز مل جاتی ہے. ہے. جی تو وہاں پہ واقعی یہ ماحول تھا جس میں نے آنکھ کھولی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر فرقے کے اندر کا اپنا ایک ایکو سسٹم ہوتا ہے. ایک وہ ہوتے ہیں جو اوپر بیٹھے پیر فقیر ہوتے ہیں جو اس فصل کو ریپ کر رہے ہوتے ہیں، ہارویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، کاٹ رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس کی ساری اوپر کی بالائی جو ہے انہیں مل رہی ہوتی ہے. اس کے بعد نیچے والا وہ طبقہ آتا ہے کہ جو کماتا کھاتا تو اپنا ہے لیکن وہ اس فرقے کے اندر موجود ہوتا ہے. سب سے نیچے وہ ہوتا ہے جو بیچارے نہایتی پسے ہوئے محروم طبقہ ہوتا ہے. اور بریلویت کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہاں یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ خوف کے اور احترام کے کینوس کے اوپر محرومیاں ہیں، سسکیاں ہیں، جہالت ہے، پسماندگی ہے، ناانصافیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو رقم کی چلی جاتی ہیں. اب علاج نہیں ملا کیوں کہ وہاں فیسلٹی نہیں ہے تو آپ پیر کے پاس جائیں گے، تعویذ لے کے آئیں گے، کوئی ٹونا ٹوٹکا کریں گے. اچھا کنواں نہیں ہے وہاں پہ، پانی کی کمی ہے، پیر صاحب دعا کریں گے، بتائیں کہ کس جگہ پہ کنواں کھودا جائے تو وہاں سے کنواں نکل آئے. اب بارانی علاقہ ہے، بارش نہیں ہوئی، مزار پہ جا کے دیگ چڑھائیں، ہو سکتا ہے کہ اس سے. اور یہاں وہ آپ کو یعنی وہ پھر میری وہ سائیکالوجی والا سلسلہ آ جائے گا کہ ہیومن سائیکی آپ کو یہ سارے کام کرتی نظر آتی ہے. بریلویت میں آپ کو ایک اور چیز نظر آئے گی کہ گو کے کنز الایمان کے نام سے احمد رضا خان صاحب بریلوی نے ایک ٹرانسلیشن کی، ترجمہ کیا جی. ترجمہ کیا، اور اچھی ٹرانسلیشن ہے، بری نہیں ہے، مطلب سمجھنے میں آسان ہے، بڑی عقیدت ہے اس میں. لیکن ویسے اگر آپ بریلویوں کے گھر میں دیکھیں تو بہت کم ہوں گے، یعنی میں ان لکی اس میں سے فیملیز میں تھا کہ جن کے گھر میں کتابیں تھیں ڈھیر ساری. ادروائز بریلویوں کے ہاں آپ کو کتابیں نہیں نظر آتی کیونکہ یہ فرقہ کتابوں کی بیس پہ بنا ہوا ہی نہیں ہے. اور میں جس کی بات کر رہا ہوں یہ بیسیکلی ایک لیونگ جو سیکٹ ہے اسلام کی، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جو میرا لیونگ ایکسپیرینس ہے وہاں کا، میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور بریلویت کو جس نے بھی سمجھنا ہو وہ رہ کے ان کے اندر سیکھ سکتا ہے کہ بریلویت کیا ہے. ادروائز آپ سپرفیشل وے میں دیکھیے تو یہ بھی حنفی ہیں، سنی ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. بظاہر ساری چیزیں ان کی وہی آپ کو نظر آتی ہیں جو کہ باقی جو سنی فرقے ہیں ان کے اندر ہیں. لیکن چونکہ عقیدت کا اور خوف کا ایلیمنٹ اتنا زیادہ ہے کہ ہر علاقے میں لوکل ایریاز جو ہیں ان کی اپنی فولکلور اس میں شامل ہو جاتی ہے. کہیں کوئی پیر ہوگا جس کے مزار پہ جائیں تو گردے کی پتھری ڈل جاتی ہے، کہیں کوئی پیر ہوگا جو سکن کی شفا مل جاتی ہے، کہیں کوئی کہانی ہوگی کہ یہاں ایک پیر صاحب تھے وہ دیوار پہ بیٹھے اور انہوں نے گھوڑے کی طرح سے کیا تو دیوار بھاگنا شروع ہو گئی. تو بڑا ایک خوبصورت قسم کا میتھولوجیکل سا ایک مشرن ہے جسے اب میں یعنی ریٹروسپیکٹو میں دیکھتا ہوں نا تو مجھے اس کی رچنس کا احساس ہوتا ہے. جب اس کے اندر آپ ہوتے ہیں نا تو جو چیز اب میرا اگلا وہ آ رہا ہے کہ گھٹن آپ کو کہاں پہ محسوس ہوتی ہے. آپ جو ہی سوچنا سمجھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی چیز آپ کو یہ ہوتی ہے کہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے، حدیث ہے، یہ سارا کچھ یہی کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی اور حدیث کی جو تعویلات انہوں نے کی ہوئی ہیں وہ کتابوں کے ساتھ جاتی نہیں ہیں. اچھا اب مثلاً آپ دیکھیے بریلوی ایک سب سے بڑی چیز ہوگی کہ نبی جو ہے یہ نور ہے، یہ بشر نہیں ہے. آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ تو کہیں کتابوں میں لکھا ہوا ہوگا ایسے کر کے، اور کتابوں میں اصلی کتاب تو قرآن ہے اور پھر اس کے بعد حدیثیں آ جاتی ہیں. وہاں پہ سوچنے والے لوگوں کے لیے سوال کھڑے ہونا شروع ہوتے ہیں. قرآن آپ سے کہہ رہا ہے کہ کل انما انا بشر مثلکم ما یوحی الی انما الہکم الہ واحد، ساری آیت. آپ کہہ دیجیے میں بشر ہوں. بریلوی بیچارہ ڈرتا ہے
اگر وہ کہے گا کہ بشر ہے تو یہ کہیں گستاخی نہ ہو جائے. اور میں نے بریلویوں میں اپنے یعنی نانا دادا جتنے بزرگ تھے سب میں یہ سنا کہ گستاخ جو ہے نا اس کا تو جہنم پکا پکا ہے. اور یہ گستاخی ہر چیز کی ہوتی ہے. آپ کسی ولی کی گستاخی کر لیں تو بھی ایک جہنم، گستاخی کسی کی کرامت کا انکار کر دیں تو بھی جہنم. آپ رسول اللہ کی بھی، وہ میں نے سنا ہے ان کو کہ وہ مثل بشر کہا ہے قرآن نے، بشر نہیں کہا. تو یہیں سے ہے کہ وہ بشیر کے مثل ہیں، وہ مکمل بشر نہیں ہیں. تو ایگزیکٹلی. چونکہ وہ نور ہیں تو. اچھا اور اب ان کیا یہ والی جو ان علم کی ہے والی. نا، جی جی جی. آپ مکمل کیجئے میں اس پہ. نہیں میں بس آپ کی آپ بات کیجیے. ٹھیک. تو اب اس پہ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ اچھا بشر کی مثل کیا ہوتی ہے پھر، کیونکہ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں میرے پاس جو سب سے زبردست تھی تفسیر وہ تھی ضیاء القرآن. یہ پیر کرم شاہ صاحب بھیرا قریب والے کرم شاہ الازہری، انہوں نے لکھی تھی الازہری، یہ ایک 5 زمانے جلدوں میں میں. جسٹس جی بھی رہے تھے ضیاء الحق کے جی زمانے جی میں، جی. کوئی شریعت کوڈ بنا تھا، کچھ اس طرح کی چیز تھی. لیکن وہ بڑے نرم سے بریلوی تھے، وہ کٹر نہیں تھے، وہ بہت ہی مطلب کہنا چاہیے کہ نرم بریلوی تھے کہ جن کے ساتھ آپ رہ سکتے ہیں. ان کی جو ڈاکٹر صاحب میری فیملی ساری وہی ہے. اچھا ان کے ساتھ تو ہماری رشتہ داری بھی تھی پیر کرم شاہ صاحب کے ساتھ. اچھا. تو نرمی کے لحاظ سے تو ہمارے سارے ایسے ہی تھے، لیکن وہ ڈرتے اس طرح سے ہیں کہ کہیں کسی کی گستاخی نہ ہو جائے. ہم اور یعنی کسی ولی کی کرامت کسی نے بتائی کہ جی ولی تھا وہ اڑتا ہوا آیا، اگر تو آپ چپ کر کے سن لی یا اس کے بعد کوئی مطلب نعرہ وارہ لگا دیا تو ٹھیک ہے. اگر آپ نے ذرا سا ڈاؤٹ کر دیا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو پھر اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ ڈرتے ہیں کہ انہوں نے اگر کوئی ایسا نقید سنی بھی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میاں جو ہے وہ. اور مجھے ایک وہ یاد پڑتا ہے، ہمارا ایک ہندکو کا کسی زمانے میں پروگرام آتا تھا، آپ کی تو شاید نظر سے نہیں گزرا ہوگا. اس میں ایک ٹپیکل سا جملہ، ایک بندہ ایک گپ لگاتا ہے اور دوسرا اسے آگے کہتا ہے کہ گل مننے والی تے نہیں گی، ماننے والی بات تو ماننے والی نہیں ہے. تو بات تو نہیں ہے. تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جڑا نہ منے مولا تختہ کرے اس کا، اچھا، یعنی جو جو نہیں نہیں مانے گا مانتا وہ وہ مرے. مر جائے، تختہ کرے یعنی اس کو پھانسی ہو جائے. اب کون چاہتا ہے جی تختہ ہو؟ تو آگے سے جواب مننے ہیں بابا مننے ہیں. یعنی یہ آپ کو ایک اوور آل بریلویت کا، اگر تو آپ نہیں مانیں گے تو پھر آگے سے آئے گا کہ بھئی مولا تختہ کرے گا تو ظاہر ہے تختہ تو نہیں کروانا نا جی، مان لیں چپ کر کے. یہاں آپ کو سفوکیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ آگے چلیں تو کیسے. آپ نے پڑھنا ہے کہ اچھا مثلکم کا مطلب کیا ہے، بشر کی مثل کیا ہوتا ہے، اصل بشر میں اور مثل میں کیا فرق ہے. آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے آگے پھر وہی اچھا نہیں یہ مت کہو یہ گستاخی ہو جائے گی، یہ مت کہو یہ گستاخی ہو جائے گی. حتیٰ کہ آپ کو پتا ہوگا ڈاکٹر صاحب بریلوی یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے والد جو ہیں وہ آزر نہیں تھے، وہ وہ ان طارق کے تھے، کیونکہ آزر چچا تھے. چچا تھے. اچھا چونکہ کہ وہ بت پرست تھے تو ان کے خیال میں اگر نبی کے والد کو بت پرست کہا جائے گا تو یہ نبی کی گستاخی ہو جائے گی. گستاخی ہو جائے گی. اور پھر وہ حدیث جو ہے کہ میں آپ سے وسلم نے فرمایا کہ میں پاک رحموں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، یعنی میری جو نسل ہے وہ ہمیشہ سے توحید پر رس رہی ہے، اس پہ حرف آ جائے گا. تو اس لیے وہ اصرار کرتے ہیں کہ یہ چچا تھے، یہ جو تھے وہ نہیں تھے. تو اب اس میں وہ کرتے کیا ہیں، اب پیر کرم شاہ صاحب نے بھی یہی سلسلہ کیا کہ جی یہ قرآن میں چونکہ لفظ جو ہوتا ہے یہ چچا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تو لہٰذا یہ چچا تھے. یعنی جب وہ لے ابی ہے آزرا ابراہیم نے کہا تو اس وقت کی یہ اس کا. میں غلطی سے پوچھ بیٹھا، ایک بڑے اچھے عالم آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو ساری محفل بریلویوں کی لگی ہوئی تھی، تو میں غلطی سے پوچھ بیٹھا. میں نے کہا جناب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیسے پتا چلا کہ یہاں پہ یہ چچا مراد ہے، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ ایک دفعہ تو آیا نہیں ہے. حضرت یوسف نے بھی اپنے والد سے یہ کہا تھا یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا. تو وہاں آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ والد تھے اور یہاں یہ لفظ چچا کے لیے؟ تو وہ جو صاحب تھے انہوں نے میرے والد صاحب کی طرف دیکھا، کہنے لگے یعنی پنجابی میں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بچہ وابی ہوندا جا رہا ہے. ایک سوال پہ
वहाबी बना दिया। वहाबी बना दिया उन्होंने। अच्छा, वहाबियत का मुझे ज़्यादा पता इस तरह से चला, जब मेरे सवालों पे होता था ना कि अब कुरान ये कह रहा है कि जनाब अगर ज़मीन में फ़रिश्ते चलते फिरते और आबाद होते तो फिर तुम फ़रिश्ता बना के नबी भेजते। तो कुरान बताना चाह रहा है कि भाई जो लोग आबाद हैं वैसे ही मैं नबी बना के भेजूंगा। तो इंसान आबाद है, इंसान ही। मेरे मामू ने कहा कि ये तो तुम वहाबियों वाली बात कर रहे हो। अच्छा, मुझे इस तरह से करके पता चलना शुरू हुआ। और वहाबियत यानी मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब की किताब तौहीद से पहले आप अगर देखें कि ज़ियाउल हक ने जब इस्लामाइज करना शुरू किया था तो वो जो लिटरेचर आता था वो सारे का सारा वहाबियत को प्रमोट करता था। उसमें शिरक वाला और ये सारी चीज़ें जो हैं ये, और उसी ज़माने में ढेर सारी ऐसी किताबें, चूँकि मेरे वालिद साहब आर्मी थे, आर्मी ऑफिसर होने की वजह से आर्मी लाइब्रेरी तक मेरी एक्सेस थी। तो जो भी किताब मुझे चाहिए होती है, एक हफ्ते में हम 4 किताबें ला सकते हैं, बल्कि एक दफ़ा में 4 किताबें आप 15 दिन के लिए ला सकते हैं। तो मेरा तो ओढ़ना बिछोना यही था कि अच्छा जी, जो शिया दोस्त से नहीं मिलती वो लाइब्रेरी से ले आओ, जो किसी और जगह से नहीं मिलती किसी और दोस्त से ले आओ। तो मुझे इस तरह से पता चलना शुरू हुआ कि अच्छा ये वहाबियत है। और यहाँ पे आपके जो इख्तलाफात हैं जिससे आपको घुटन होनी शुरू होती है कि यहाँ सवाल नहीं किया जा सकता। आप माने पीर साहब ने ये किया, मान लें, ख़त्म होगा। और बड़े लंबे चौड़े ख़त्म होते थे। और डॉक्टर साहब बड़ी मतलब जो मेरे अपने लिविंग एक्सपीरियंसेस हैं ना, बड़े दिलचस्प किस्म के हैं। वालिद साहब मेरे, उन्हें ख़त्म की अकीदत बड़ी थी कि ये ख़त्म होता है बरकत के लिए बड़ा ज़रूरी होता है। और तकरीबन हर महीने एक महफ़िल सी लगा करती थी। मैं उसमें ज़ाहिर है शामिल होता था, देखता था कि किस तरह से होता है। खाना बन रहा है, मुख्तलिफ़ किस्म के अनवा अक़साम के खाने बन रहे हैं, फिर लोग आ रहे हैं, जनाब जिन बैठ के ख़त्म पढ़ना है। उन्होंने ख़त्म पढ़ा, उसके बाद उन्होंने खाना वाना खाया, बड़ी लंबी चौड़ी दुआएं की, ज़्यादातर अरबी में होती थी, समझ नहीं आती थी कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं। और मैं अक्सर सोचता था आमीन कि कहाँ कहना है, एग्जैक्टली आमीन आमीन कहाँ क्या कहना कहना है कहाँ कहना है। और कई दफ़ा मैं सोचता था डॉक्टर साहब, अगर कोई समझ आ जाए, मसलन उर्दू में उन्होंने दुआ की है कि जी वो जो हज़रत आदम के ज़माने से लोग फौत हुए हैं उनको भी बख्श दे और हर ईमान वाले को बख्श। मैं सोचता था अगर अल्लाह मियाँ ने इनकी बात मान ली तो फिर तो दफ्तर बंद करें जी, छोड़ें, दफा करें सारा सिलसिला। छोड़े और क्या, इमाम मेहदी को भेजें, क़यामत लाएं, ख़त्म करें, सबको तो बख्श दिया। एग्जैक्टली ऐसे ही खामखा का ताम झाम मतलब चला के रखा हुआ है। और कई दफ़ा मुझे ये भी ख्याल आता था, यानी बचपन में, यार ये जल्दी क़यामत आ जाए, कम से कम ये पढ़ाने के झंझट से तो जान छूटेगी, अगर आनी ही है तो। अच्छा, एक दफ़ा क्या हुआ कि वैसे आम तौर पे वालिद साहब जब छुट्टी के आते थे तो उस वक़्त तक ये सारा कुछ सिलसिला इनका हो चुका होता, चले जाते थे ख़त्म वाले, खा पी के सारा कुछ दुआएं करके चले जाते थे। और घर वाले यहाँ विटनेस होते थे कि जी आए हैं, ख़त्म हुआ है और सारा कुछ बरकत वाला सारा सिलसिला कंप्लीट हो गया। तो डॉक्टर साहब इतनी लंबी दुआएं, समझ नहीं आ रहा कि आप मतलब कहाँ पे आमीन कहें। और जो कह रहे हैं अगर फरिश्तों ने दे भी दिया आपको या अल्लाह मियाँ ने दे, आपको पता कैसे चलेगा कि ये आपने दुआ मांगी थी? हमें समझ कुछ नहीं आया, समझ ही कुछ नहीं आ रहा है। अच्छा, और फिर जो उर्दू में दुआ, अगर आपको समझ आ गई, और मुझे समझ, जैसे मतलब बाज़ औक़ात उर्दू में दुआएं भी होती थी बीच में, कि हज़रत आदम के वक्त से जितने मोमन मर्द औरतें फौत हुए हैं उनको जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद कर। मैं सोचता था अगर ये सारा खुदा सुनना है और इस पे अमल करना है तो फिर इस ताम झाम की ज़रूरत क्या है? सारे वहां से लेके बख्शें आगे वाले भी इसी चक्कर में और ख़त्म करें जी, अगला ख़त्म सिलसिला करें चले। कहानी जी, और क्या। एग्जैक्ट। तो एक दिन क्या हुआ कि वालिद साहब जो वैसे उनके ख़त्म होने के बाद अक्सर बेशतर आया करते थे छुट्टी करके, या मुझे ये भी लगता है कि वो जो अहबाब आते थे ख़त्म वाले वो इस हिसाब से आते थे कि ख़त्म पढ़ के खा पी के। अच्छा, वो ये भी होता था कि जी 10 सिपारे मैंने घर में पढ़ लिए थे तो उनका सवाब वहाँ पे ऐड हो गया, बाकी 10 ऐड हो गया, या 20 जो है ये। अब मतलब कौन उसका हिसाब किताब लगाएगा और फिर? क्या। तो उस दिन वालिद साहब जो है ज़रा जल्दी आ गए। उनका अपना ख्याल ये था कि मैं ज़रा दुआ में शामिल हो जाऊंगा सवाब के। डॉक्टर साहब जो लंबी दुआएं हुई, जो लंबी दुआएं हुई, तो मुझे उस दिन ऐसा, अरे यार ये तो वालिद साहब के आने की वजह से इनको खुश किया जा रहा है, क्योंकि ये सिलसिला तो इसी तरह चलता है। तो ये मेरे ज़हन में ना ये सवालात शुरू हुए, यार ये हो क्या रहा है, ये क्या टोपी ड्रामा है?
یہ جو ختم وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں یا یہاں بیٹھ کے جو پڑھ رہے ہیں، آپ اگر تھوڑا سا پاس بیٹھ کے پڑھیے تو آپ کو ڈاکٹر صاحب کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا پڑھتے جا رہے ہیں، صفحے الٹتے جا رہے ہیں، کیا ہو کیا رہا ہے۔ ہم، تو یہاں پہ سوال کی گنجائش نہیں ہے، شدید گھٹن کا ماحول۔ دوسری طرف اگر میں اسے لنک کروں تو یہ کہ جی صرف یہی فرقہ صحیح ہے، میرا وہ بیچارہ بہترین دوست جو شیعہ دوست ہے وہ بیچارہ جہنم میں جائے گا۔ یہ تو میرا خیال ہے ہر جگہ ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو جو باتیں میں نے نوٹ کی تھیں، کیونکہ میری جو ننیال ہے وہ کافی حد تک بریلوی ہے، جو ددیال ہے وہ دیوبندی وہابی ٹائپ ہے، تو وہاں پہ قرآن خوانی جیسے آپ نے کہا وہی ہو رہی تھی، ختم ہو رہا تھا، تو اس میں سب لے کر آئے تھے۔ تو میری جو ایک رشتہ دار ہیں جو بڑی اس میں ایکٹیو تھیں، انہوں نے کہا کہ ایگزیکٹ حساب ہونا چاہیے، کس نے کتنا پڑھا ہے، کتنی تسبیح، کتنے قرآن، کتنے یہ۔ تو میں بھی آپ جیسا ہی بیوقوف انسان تھا، تو چھوٹا بھی تھا اس وقت، تو میں نے بھی ان سے پوچھ لیا کہ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے نا کس نے کتنا پڑھا ہے، آپ کہہ دیں بس کتنا پڑھا ہے۔ تو ایسی عمدہ میری کلاس ہوئی کہ نانی یاد آ گئی مجھے بھی سنائی، اور پھر میری امی کو بھی سنائی کہ تربیت صحیح نہیں کر رہی ہو، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ کیونکہ جو بھی جہاں بھی عقیدت بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو سوال آپ کر ہی نہیں سکتے، یعنی جس کے بھی آپ مرید ہیں، آپ پیر صاحب سے سوال نہیں کر سکتے، آپ ان سے پوچھ نہیں سکتے کچھ بھی، آپ وہاں پہ کہیں مطلب وہاں پہ کہنا چاہیے نا اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی، نہ ذہنی اور نہ ہی روحانی۔ اور ویسے پیر صاحب سب جانتے ہیں، اگر بھائی سب جانتے ہیں تو جواب دے دینا، مطلب بالکل یہ کیا بات ہوئی۔ اور یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ میں ایک زمانے میں فیس بک پہ لکھتا تھا اور پہ باتیں وغیرہ بھی کرتا تھا اسلام کے حق میں، لیکن ظاہر سی بات ہے بریلیت تو میں چھوڑ چکا تھا۔ تو اس میں ایک طاہر القادری کے مرید تھے، وہ ٹکر گئے مجھے، وہ مجھے کہنے لگے کہ فراز صاحب آپ اچھے آدمی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ فلاں فلاں بزرگ ہیں دوسرے جو بھی حیات ہیں، ان کا بیان ہے کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں روزانہ حاضر ہوتا ہوں، اور آج تک ایسا نہیں ہوا کہ میں اس مجلس میں گیا ہوں اور طاہر القادری وہاں پہ مجھ سے پہلے سے موجود نہ ہوں۔ ارے یہ واہ، بات سنا کہ انہوں نے میری طرف دیکھا کہ بھائی اب بتاؤ، تم تو لاجواب ہو گئے۔ تو میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، طاہر القادری تو پرانی بات ہے، میں بھی اس مجلس میں روزانہ جاتا ہوں، اور طاہر القادری کو وہاں سے 5 سال ہوئے نکال دیا یا 10 سال ہوئے نکال دیا ہے۔ اب وہ اتنے غصے میں آ گئے کہ تمہیں کیسے معلوم؟ میں نے کہا سر جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مجلس میں وہ آتے ہیں، ویسے ہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جاتا ہوں۔ جب آپ ان کی ہونے کی دلیل نہیں مانگ رہے تو میرے ہونے کی دلیل کیوں مانگ رہے ہیں؟ ان کو زبردست۔ سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ جو بات آپ بغیر دلیل دوسرے کی مان رہے ہیں وہ آپ عقیدت میں مان رہے ہیں، اور آپ میری بات رد کر رہے ہیں، تو آپ اس عقیدت کے خلاف میں کھڑا ہوں اس لیے آپ رد کر رہے ہیں۔ دونوں کا تعلق ثبوت سے نہیں ہے، ایک کو آپ ولی مانتے ہیں اور ایک کو آپ گمراہ مانتے ہیں، اس لیے دونوں کے دعوے جو ایک ہی جیسے ہیں آپ ان کو رد کر رہے ہیں۔ دلیل نہ ان کے پاس ہے کہ وہ اس مجلس میں جاتے ہیں، نہ میرے پاس ہے کہ میں جاتا ہوں۔ تو وہ عقیدت جہاں بھی ہوتی ہے وہاں پہ ایسا ہی حال ہوتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ جب آپ وہابیت کی کتابیں لے کر آتے تھے گھر میں تو کسی نے روکا ٹوکا نہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو گمراہ ہیں، یہ تو یہ ہیں، یہ تو وہ ہیں؟ ڈاکٹر صاحب یہ بہت دفعہ کہا جاتا تھا، لیکن میری ساتھ ایک اسے آپ مینوفیکچرنگ فالٹ کہہ لیں کہ مجھے کتابوں کا جنون کی حد تک شوق تھا۔ یعنی اگر گھر والوں نے کہ جی اب سو جائیں کیونکہ صبح جلدی اٹھنا ہے یہ کرنا، تو وہ آپ یعنی چھوٹی سی ٹارچ لگا کے تو وہ لحاف کے اندر بھی کوشش ہوتی تھی۔ اب بڑا ہی عجیب سا ہوتا ہو کیسے بندہ ہو، لیکن میری کوشش ہوتی تھی کہ اچھا ایون گھر سے باہر اگر کہیں میں گیا ہوں تو کتاب ساتھ لے کے جاؤں گا، باہر بیٹھ کے پڑھ لوں گا اگر گھر میں نہیں پڑھنے دے رہے تو۔ مجھے اگر کوئی یہ کہہ دینا کہ یہ کتاب نہیں پڑھنی، تو پڑھ کے رہنی ہے۔ اوئے ہوئے 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 ساری دنیا کے کام آگے پیچھے جی وہ تو پڑھ کے رہنی ہے۔ اور یہ میرے ساتھ ہوا ایسے، میرے ماموں کا ایک بیٹا، اسے کہیں سے ایک اکرم صاحب تھے، مولوی اکرم یا محمد اکرم، ہی صرف نام ان کا، نماز کی کتاب اچھی طرح موٹی کتاب ہے، اہل حدیث ہیں وہ، تو وہ اس میرے کزن کو مل گئی، اور وہ میرے یعنی ہے امی کے کزن کا بیٹا ہے تو ماموں ہی ہوئے، تو وہ میرے جو سگے ماموں ان کے پاس وہ لے کے آیا کتاب، کیونکہ سگے ماموں جو ہیں یہ مفتی ہیں، بڑے مطلب صحیح کر کے اچھا، تو اس نے کہا جی ماموں یہ دیکھیں یہ تو رفع یدین کی بات کر رہا ہے، تو آپ رفع یدین کرتے نہیں ہیں۔ اچھا ماموں نے دیکھے شمیع قسمت سے اس سے جو بات کہی، کہا کہ یار وہ تو چلو میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ کتاب جامی کو نہیں دینی۔ اچھا میرا کزن سارے کام چھوڑ چھاڑ کے میرے پاس آیا کہ ماموں نے یہ کتاب کہا تو میں نہیں دینی۔
اور جامی بھیا نے بھی سارے کام چھوڑ چھاڑ دیے، اس کتاب کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک پڑھا. جو اس کے بعد پھر ماموں کی جان عذاب میں آئی تو وہ اسے پھر کوستے تھے کہ میں نے تو یہ کہا تھا نا کہ نہیں دے دی، کیونکہ انہوں نے ساری وہ حدیثیں لکھی ہوئی کہ رفع یدین ایسے کرنا چاہیے، ہاں سورہ وہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، آمین بالجہر ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. طاہر القادری صاحب کی آپ نے بات کی، تو طاہر القادری صاحب کا بھی بڑا ایک کنٹریبیوشن ہے میری بریلویت میں، یعنی بریلویت سے اچھا نکلنے میں. اچھا ان کا ایک رسالہ ہوتا تھا منہاج کے نام سے، اگر مجھے یاد ہے. تو ہمارے ایک اور فیملی ممبر تھے، وہ بڑے ان کے ایکٹیو سپورٹر تھے طاہر القادری صاحب کے. تو وہ رسالہ ان کے پاس میں نے دیکھا، اور اس رسالے میں ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا طاہر القادری صاحب نے خود، اور انہوں نے کچھ روایات اور حدیثوں سے یہ بتایا کہ صحابی جو تھے اور خواتین جو صحابیات ہیں، یہ حضرت محمد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ ان کے بولو براز تک کو پینا اور کھانا تبرک سمجھتے تھے. بےہودہ بات ہے یار. ایک ام ایمن کے نام سے ایک انہوں نے اس کا ذکر لکھا. مطلب طبیعت مقدر ہو جاتی ہے سن کے کہ جی انہوں نے رات کو ایسے پی لیا، اور اچھا اپنی بھینی بھینی مہک کی وجہ سے انہیں لگا بھی نہیں کہ پیشاب ہے. میں تو تڑپ کے رہ گیا، میں نے کہا یار یہ میں کس مذہب میں بیٹھا ہوا ہوں. وہ رسالہ میں نے ان سے لیا، انہیں بتایا نہیں کہ اس میں کیا چیز ہے جس وجہ سے میں لے کے جا رہا ہوں. میں نے کہا جناب یہ تو بڑا زبردست ہے، میں ایک ایک عالم کے پیچھے. اچھا ایک ہماری فیملی کے ہی ہیں، انہوں نے جب یہ دیکھا کہ اچھا یار یہ تو بڑا بکھیڑا بن گیا، نہ اسے جسٹیفائی کرنا بن رہا ہے نہ کچھ اور کرنا. حالانکہ بعد میں ڈھیر سارے علماء کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ حدیث ہے، اس کی روایات میں ایسے نہیں ہے تو ویسے ہے تو فلانا ہے تو یہ وہ. لیکن بھیا نقل کرنے کی ضرورت کیا ہے یار؟ آپ کی ایستھیٹکس کہاں سے یہ آپ کو اجازت دیتی ہیں کہ اس طرح کی باتیں کریں؟ تو میرے انکل کہنے لگے کہ یار مجھے میں جناب اس کا ابھی تمہیں عالم کے پاس جا کے تو حل کرتا ہوں. انہوں نے مجھے لیا اور اسے جلا دیا، کہا جی خاص کام جہاں پاک، اب تو مسئلہ تیرا ختم ہوا نا، تیرے پاس ہے ہی نہیں، اب کس سے پوچھے گا. تو اب یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ فرقہ میرے رہنے کا کچھ نہیں، مسئلہ ہے یہاں بالکل. کچھ مسئلہ. ابھی آپ اگر بریلویت سے اور کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ورنہ پھر ہم شیعت پہ جاتے ہیں کہ شیعت کا کیا سلسلہ ہے، کیونکہ ویسے تو ڈاکٹر صاحب کہنے کو اتنا کچھ ہے کہ سارا کچھ ہم اس پہ ہی کر سکتے ہیں. جی بالکل. بریلویت کا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ وہاں پہ سنتوں پہ بہت زیادہ زور ہوتا ہے. ان کی جو ایک بہت بڑی کتاب بھی ہے، شاید الیاس قادری ہی کی لکھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، بہت ہی موٹی سی، جیسے فضائل الاعمال تبلیغیوں کی ہے تو ان کی بھی ہے، بہار سنت یا بہار شریعت، پتہ نہیں کیا نام کچھ ہے. اس طرح کی ہے جی. ہاں اس طرح کی ہے. تو بہت زیادہ زور ہوتا ہے سنتوں کے اوپر. تو آپ کے گھر میں بھی یہی ماحول تھا کہ مسواک کو ایسے پکڑنا ہے اور پاجامہ اتنا اونچا رکھنا ہے، شملہ یہاں چھوڑنا ہے اور امامہ پہننا ہے، یا باقی سنتوں پہ اگر آپ نے کھڑے ہو کے پانی پی لیا تو بہتر ہے کہ الٹی کر دیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ واقعی بہت زبردست آپ نے پوچھا، کیونکہ یہ لیونگ ریالٹیز میں سے ہیں. ہم گولڑا گئے ایک دفعہ ساری فیملی، یہ جو مہر علی شاہ صاحب مہر کا علی جو شاہ وہاں پہ صاحب مزار ہے. جی، چونکہ پنڈی اسلام آباد میں ہی میری ساری تعلیم وہیں کی ہے، رہتے بھی ہیں وہیں تھے، والد صاحب آرمی میں تھے، تو اس لیے جو گرد و نواح کے ہیں ان پہ تو بہت دفعہ آنا جانا ہوتا تھا. تو میں وہاں جا کے بڑا آبزرو کرتا تھا کہ یہ کیا سلسلہ ہے کیا. ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. پیر صاحب کہنے لگے، پیر محی الدین غالباً ان کا نام تھا جو زمانے میں تھے، تب بہت پرانی بات ہے، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں. وہ کہنے لگے کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر نوالے سے پہلے یہ بسم اللہ پڑھیں،
نوالا کھانے سے پہلے، منہ میں ڈالنے سے پہلے، اور جب وہ نگل لیں تو الحمدللہ پڑھیں ہرنے اچھا والے کے میری ساتھ. ہارنے والے کے ساتھ. اب بات تو بظاہر بڑی اچھی لگتی ہے نا ڈاکٹر صاحب کہ ہاں ہاں کیا بات ہے بھائی، میں نے ایک کھانے میں کر کے دیکھا، زندگی عذاب ہو گئی یار. سمجھ نہیں آ رہی ہے، سالن میں ڈبونا ہے، پانی میں ڈبو دیا کیونکہ توجہ کسی اور طرف. اچھا پاجامہ اتنا اونچا ہونا چاہیے، ٹخنے نظر آنے چاہیے، مونچھیں. جب مطلب میں اس ایج کو پہنچا کہ میری داڑھی مونچھیں شروع ہوئیں تو میرے دادا جو ہیں نانا بہت میرے ریلیکس تھے، اس سے ہی صوفی تھے. میں نے زندگی میں انہیں غصے میں نہیں دیکھا، اور میں نے ایک دفعہ کہا تو میرے والد کہنے لگے کہ یار آپ تو اپنی بات کر رہے ہو، میں نے بھی اپنی زندگی میں انہیں غصے میں نہیں دیکھا. تو لیکن دادا شاید ہی کوئی دن ایسا ہو جس دن غصے میں نہ ہو. کسی نہ کسی چیز، یار نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی ہے تو تم نے صحیح ہاتھ یہاں تم نے یہ باندھ دی، یار یہ تو وہابی باندھتے ہیں، اہل حدیث تم نے یہاں ایسے باندھتے، اور پھر یہ ہاتھ ایسے کر کے ایسے ہاتھ ایسے 3 انگلیاں ایسے. جی 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 مجھے بھی بڑی ڈانٹ پڑی ہے اس پہ، 3 انگلیاں ہونی چاہیے ایسے. تو ڈاکٹر صاحب آپ پیچھے مڑ کے ہم دیکھیں تو لگتا ہے یار کس خرافات میں پھنسے ہوئے تھے ہم. کتنی ساری انرجیز ہماری ان چیزوں پہ ضائع ہوئی ہیں. مسواک کی لینتھ ایسے ہونی چاہیے، اس کو اس طرح سے آپ کریں، قبلہ رو بیٹھ کے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، پاؤں قبلہ کی طرف نہیں ہونے چاہیے. عجیب و غریب قسم کی چیزیں اتنی ساری کہ سانس گھٹنے لگتا ہے. کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکو چیمبر بھی ہوتا ہے نا، کہ جو امام کعبہ ہے وہ بھی گمراہ ہے، اس کے پیچھے نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ وہ کعبہ کے اندر ہے تو نہیں پڑھیں گے. تو آپ کی گفتگو سے میں جو سمجھا ہوں وہ چند چیزیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مابعد و طبیعتی قسم کی کرامات ہیں اس پہ آپ کو ایمان لانا ہے، حالانکہ وہ آپ کی عقل میں نہیں آتی. دوسری بات آپ نے کہی کہ اس میں شدید گھٹن محسوس ہوتی تھی کہ ہر بات کو ماننا ہے، جاننے پہ پابندی ہے. آپ کوئی چیز جان نہیں سکتے، یعنی سوال نہیں پوچھ سکتے، لیکن آپ بس اسے مان لیں. اور اس کے بعد جو تیسری گھٹن تھی وہ عملی گھٹن تھی کہ ہر چیز پہ مین میخ کے، داڑھی مونچھیں اتنی، شملہ اتنا، پاجامہ اتنا، مسواک اتنی. تو ان چیزوں نے جو ہے وہ آپ کو یہ کہنا چاہیے باور کروایا کہ اس پہ عمل کرنا جو ہے وہ ناممکن سی بات ہے. نہ آپ اس سے دلی طور پہ مطمئن ہو سکتے ہیں، نہ آپ اس سے شعوری طور پہ ہو سکتے ہیں، آپ کا شعور سوال اٹھاتا ہے. اور عملی طور پہ بھی اس میں بہت زیادہ پابندیاں تھیں. بالکل اس کے علاوہ جو آپ نے بتایا کہ جو آپ نے وہابیوں کی کتابیں پڑھی، اس میں کوئی مخصوص کتاب جس نے آپ کو بریلویت سے برگشتہ کیا؟ جیسے کہ جب میں اس پہ سوال اٹھا رہا تھا تو میرا ایک بریلوی دوست ہے، اور آج ہی پکا بریلوی ہے وہ، تو مطلب وہ ڈاکٹر ہے، پورا امریکہ میں ہی ہے لیکن پکا بریلوی ہے. تو جو ہے وہ اس نے مجھے کتاب بتائی کہ یار تو ان کی کتاب پڑھ، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی جا الحق نام ہے اس کا. تو میں وہ لے کر آ گیا. تو اس میں تو انہوں نے جو پہلا صفحہ تھا اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی کرامت یہ تھی کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ فلاں فلاں میں قرن شیطان ہوگا. تو قرن شیطان کا ترجمہ کیا دیوبند، کہ دیو کا مطلب شیطان، بند کا مطلب جو ہے قرن، اور قرن شیطان کا مطلب ہے دیوبند. تو وہ پڑھ کے ہی میں نے کہا یار یہ تو مطلب بات ہی ٹھیک نہیں. خیر میں نے کتاب پڑھ لی. پھر ہر چیز میں جو ہے وہ کہ جی رفع دین کی حدیث میں جابر بن عبداللہ ہیں، وہ تو گاؤں میں رہتے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی دیکھتے تھے. ہر چیز ایسی نکالی انہوں نے کہ مطلب یہ کہ آپ مان لیں. پھر ان کی تفسیر بھی ہے، تفسیر نعیمی، جو شاید ان کے بیٹے نے مکمل کی ہے 17-18 جلدوں میں. وہ بھی دیکھی میں نے جا کے کہ چلو بھائی جہال حق تو اتنی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اب میرا جگری دوست کہہ رہا ہے تو دیکھ لیتا ہوں. اس میں بھی ہر سورہ کے خواص، ہر سورہ کے عبادات کا علم میں جانتا تھا کہ یہودیوں سے آیا ہے، تو وہ کیسے اسلامی ہو سکتا ہے. ہر سورہ کے وہ جو اس کا نقش جو کہتے ہیں کہ جی تعویذ، ہر سورہ کے تعویذ الگ الگ، اس کے استعمالات، پوری تفسیر اس کے اوپر. تو میری تو وہ بس آخری نیل تھی میرے لیے، نیل ان دا کافن، کہ میں نے کہا بھیا یہ ہم نہیں مان سکتے، یہ پتھر نہیں اٹھتا، چوم کے چھوڑ دو. تو آپ کے لیے کوئی کتاب جس نے ایسا کام کیا ہو، کوئی کتاب، کوئی عالم، کوئی تقریر؟ ڈاکٹر صاحب کتابیں بہت ساری ہیں جو میں اگر ریکال کروں نا تو ایک اگر مجھے امین احسن اصلاحی صاحب تو یہ ہیں تدبر قرآن والے، ایک احسن خان یا احسن احمد کچھ اس طرح کی کتاب تھی، میں آرمی سینٹرل لائبریری سے لے کے آیا تھا. اس نے خاص طور پہ چونکہ ساری کی ساری قرآنی آیات سے انہوں نے یہ بریلویت والا حاضر ناظر والا سلسلہ، نبی کو نور ماننے والا سلسلہ،
ان سب کے اوپر انہوں نے بڑی اچھی طرح سے اس کی بحث کی تھی، اور اس پہ میری یعنی اچھی خاصی فیملی میں وہ جسے کہتے ہیں کہ سرزنش بھی خوب ٹکا کے ہوئی تھی کہ کون سی کتابیں پڑھنا شروع ہو گیا۔ محمد بن عبد الوہاب صاحب کی کتاب التوحید، اس نے بھی بڑا بکھیڑا کھڑا کیا، کیونکہ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ ہے بالکل سیدھی اسٹریٹ فارورڈ۔ آپ اور آیت چھوٹی پڑھیں سی گے، کتاب ہے، زیادہ بڑی کتاب نہیں ہے، چھوٹی سی کتاب ہے۔ زیادہ بڑی نہیں ہے، لیکن انہوں نے چیپٹرز بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں، اور جس چیپٹر کی بات کریں گے اسی کی آیات ہیں، اسی کی حدیثیں ہیں۔ ہم، تو ویسے جو کہ وہ بڑی اچھی، مطلب اچھی موٹی، یوں کہہ لی، میرا خیال ہے کچھ 350-400 صفحے کی تو ہم، تھی وہ، لیکن وہ شاید اس کو انہوں نے اس طرح سے تدوین کی ہوئی تھی کہ بڑے خوبصورت اس میں بائنڈنگ میں تھی۔ بہت ساری کتابیں ہیں، چونکہ والد صاحب مجھے لے کے جایا کرتے تھے علماء کے جب بھی واعظ ہوتے تھے ان کو سننے کے لیے، تو یہ زمانہ ہے ضیاء الحق کا، اور تقریباً ساری کی ساری آرمی جو ہے وہ ریلیجنائز ہوئی ہے۔ بریگیڈیئر لیول سے اوپر جو ہیں وہ بھی زیادہ تر وہی ہیں جو ضیاء صاحب کو پلیز کرنے کے لیے، یا ہم، پتہ نہیں ان کا اپنا میلان بھی ایسا ہی ہو، تو وہ ڈھیر سارے علماء آیا کرتے تھے جن سے مجھے سننے کا موقع ملتا تھا، جن میں سے یہ رفاعی صاحب غالباً مجھے یاد ہے، ان کو بھی میں نے ایک دفعہ، حمید الدین رفاعی صاحب جو ہیں، اگر مجھے ان کا نام صحیح یاد ہے تو فراہی صاحب تھے یا رفاعی صاحب تھے، ان کو ایک دفعہ ایک جنرل صاحب نے بلایا تھا، ایک جامع مسجد بنی تھی نئی ایک آرمی کی، اس میں کنٹونمنٹ میں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو سب سے زیادہ مجھے متاثر کرتے ہوتے تھے، احمد، ان کا دینا کے ایک عالم تھے، بڑا اچھا بولتے تھے۔ تو اس کے علاوہ جو قرآن کے درس ہوتے تھے مجھے ان کے اپنا ڈاکٹر اسرار صاحب کے، گو کہ ان میں کوئی بہت زیادہ ڈیپتھ یا نہیں ہوتی تھی، ہاں ہاں، یہ لیکن بس یہ بہت ساری ایسی آیات جو سنیوں کے ہاں کبھی، یعنی بریلویوں کے ہاں کبھی ان کا ذکر ہی نہیں ہوا، کبھی ذکر ہی نہیں ہوتا، تو وہ بالکل۔ یہاں سے مجھے مل جاتی تھیں کہ اچھا یہ ایسے بات ہے، یہ ایسے بھی ہے، ایسے بھی ہے۔ تو میں ویسے کسی وقت نا بیٹھ کے ریکال کروں گا، چونکہ میری ساری لائبریری جل گئی، ورنہ یہ ساری کلیکشن میرے پاس موجود تھی۔ تو پاکستان سے آنے کے بعد یہاں شاید میرے پاس کوئی ایک کتاب پڑھی ہو اردو میں، باقی تو ساری انگلش میں مشکل ہو ہوتی ہے۔ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں تو جامی بھیا اب اگلا پڑاؤ، آپ نکلے یہاں سے، پھر آپ کے وہ شیعہ بچے کا واقعہ ہوا، آپ کا بہترین دوست شیعہ تھا، پھر آپ نے شیعت پہ کتابیں پڑھی، اور شیعت بھی یوں سمجھیے مطلب تقریباً بریلویت ہی ہے، جی، مطلب وہاں بھی امام سب کو سنتے ہیں، امام آتے ہیں، قبر میں آپ امام کو پکاریں گے تو امام آئیں گے، ہر بات امام سے شروع ہوتی ہے، امام پہ ختم ہوتی ہے، دیکھا کسی نے بھی نہیں، سنا کسی نے بھی نہیں، لیکن مانتے سارے ہیں، جو انکار کر دے گا۔ شیعت کو جب میں نے پڑھا تھا تو میرے ذہن بار بار اسی مثال کی طرف جا رہا تھا کہ بادشاہ ننگا ہے، کہ وہ ننگا ہو کے آ گیا، اور سب کہہ رہے ہیں کہ ارے واہ واہ کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنے اچھے کپڑے ہیں، کتنے اچھے کپڑے ہیں، اور ایک بچے نے کہہ دیا کہ نہیں بادشاہ تو ننگا ہے۔ تو یہاں وہی بات ہے کہ جانتے سب ہیں لیکن کوئی مانتا نہیں، ہر کوئی بول نہیں سکتا، آپ کو ہمیشہ ہر بات میں امام، ہر بات میں امام، ہر بات میں۔ اور دوسری بات یہ جو حد سے زیادہ مظلومیت، یعنی کبھی کبھی میں اپنے شیعہ دوست سے پوچھتا بھی تھا کہ یار تم لوگوں کے پاس 2 دفعہ خلافت آئی، صفی خلافت آئی، فاطمی خلافت آئی، لیکن تم ہمیشہ روتے ہی رہتے ہو، مطلب ایگزیکٹ، ہمیشہ غم ہی ہوتا ہے تمہیں، مطلب اس پہ کبھی خوشی بھی منا لو نا۔ تو خیر چلیے بالکل۔ میری باتیں چھوڑیں، آپ یہ بتائیے کہ آپ کا شیعت کا سفر کیسا تھا؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا یہ کہا، میں اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکتا ہوں کہ یہ وہ بادشاہ ننگے والی بات، اور کئی دفعہ ڈاکٹر صاحب ایسا ہوا کہ میرے بہت ہی زبردست قسم کے جو شیعہ دوست، ایسی لاجک کی بات کرنے والے کہ آپ کو لگے کہ جناب آپ سقراط کے سامنے بیٹھے ہوئے، قرآن کی آیات کو ایسے، اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب چند ایک ان کے جو علماء تھے نا، جیسے نصیر الاتحادی اور طالب جوہری، طالب جوہری بات ان کو میں جانتا ہوں۔ بات کرتے ہیں ایسے لنک کر کے۔ اچھا، اس کے فوراً بعد جب پلٹا کھا کے تو وہ ایمان کی اپنے امام کی آ جاتے ہیں معصومیت پہ اور ان کی کہانیوں پہ، تو میں ایسے کنکھیوں سے دیکھتا ہوتا تھا کہ یہ کہیں ہنس رہا ہے ساتھ بیچ میں، یہ واقعی سنجیدہ ہو کے یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو واقعی مجھے حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا، تو ابھی کیا بات کر رہا ہے۔ تو ان کا شیعہ کا ڈاکٹر صاحب واقعی بریلویت بہت ہی قریب ہے، جو خوف کا ایک جو ہے نا ان کا فوکس، وہ تھوڑا شفٹ ہو جاتا ہے۔ بریلوی حضرت ابو بکر کو بھی برا نہیں کہہ سکتے، ڈر ہوتا ہے کہ اگر کچھ کہا تو میرا ایک کزن کہتا ہوتا اللہ تتے کڑا آج پیسی،
یعنی وہ خدا اب تتے کڑا کا تو ڈاکٹر صاحب سوچ کے ہی بندہ، تو بریلوی بیچارے اس وجہ ڈرتے رہتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ کہیں اگر اوپر نیچے ہو گیا تو پھر تتا کڑا۔ اب شیعہ کا یہاں سے جھاکا اتر گیا ہے، وہ ان کو جو مرضی ہو سنا لیتے ہیں، سب کے سامنے تو بیچارے نہیں سناتے کیونکہ خود تتے کڑا میں آ جاتے ہیں بیچارے کئی ہاں بار۔ بالکل تو لیکن جب اکیلے ہوتے ہیں، اور میرے ظاہر دوست بڑے کھل کے بات کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ وہ علی اور اہل بیت اور ان کے چکر میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں۔ لاجیکل سے لاجیکل بندہ آپ اس سے جب علی پہ اور اہل بیت پہ لے جائیں تو اگر میں مطلب ایک لفظ کی ذرا تھوڑی سی بے حرمتی، ایسا بے لاجکا ہو جاتا ہے یہ۔ یعنی جب دوست میرے بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہوتے تھے تو وہ بڑا ان کا جھاکا کھلا ہوا ہے، جو سے ابو بکر، عمر، عثمان، معاویہ، ان کے لیے کھلا ان کا جھاکا ہے، جناب جو مرضی ہے کہیں، لیکن وہ آ کے پھنس جاتے ہیں بیچارے حضرت علی اور جو اہل بیت ہیں ان کے چکر میں۔ تو آپ حضرت علی پہ جو آپ نے پہلے ویسے اگر دیکھیں تو ایک شیعہ ہے اور وہ اتنی لاجک سے بات کر رہا ہے، جو ہی آئے گا اہل بیت پہ، اماموں پہ آئے گا تو اتنا بے لاجکا ہو جائے گا۔ میں نے یہ لفظ کی تھوڑی سی بے لاجکا، یہ بھی صحیح بے ہے۔ لاجکا، بے حرمتی کی میں نے اس لفظ کی لیکن وہ مجھے اس کے اور کوئی ملتا نہیں ہے کہ میں کیا ہے۔ تو آپ حیران ہو جاتے، چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، یار یہ کیا کہہ رہا ہے، ابھی یہ کیا کہہ رہا تھا، ابھی یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، ایک اور جو بڑا ہی ایک دلچسپ سا سلسلہ جس کا آپ نے ذکر کیا، ڈاکٹر صاحب، جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ نحوست پھیلتی ہے، کالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہر طرف کالا لٹکا رکھا ہے، اداسی چھائی ہوئی ہے، شیو بڑی ہوئی ہے، عجیب و غریب، بالوں میں کنگھی نہیں ہو رہی۔ میں نے یعنی ایک لیونگ ایکسپیرینس کیا نا، ان کے ساتھ شامل ہو کے دیکھا، دیٹ از ٹو مچ۔ اتنی زیادہ مایوسی، اتنی زیادہ مایوسی، اور اب یعنی وہ آپ کو نا ایک ساری انرجی آپ کی سک کر لیتی ہے، آپ اس ماحول میں ہو۔ میں یعنی ان ماحولوں میں شامل ہوا ان کے ساتھ، وہ میرا دوست بھی ایسے ہی کرتا تھا، زنجیر زنی اس نے بھی نہیں کی، مجھے ویسے بھی ڈر لگتا تھا، یار یہ کیا چیز۔ تو دوسری چیز مجھے یہ لگتی تھی کہ یہ تعزیہ اور ذوالجنا اور یہ سارا کچھ بڑا بچگانا سا لگتا ہے، بہت پریمیٹیو ایک آپ کو لک ملتی ہے، ایز ایف کہ جیسے افریقہ کے کسی گاؤں کے اندر میں وہ جو بہت ہی پریمیٹیو قسم کی ان کی رسوم و رواج ہیں وہ کر رہا ہوں، اور انہوں نے کسی چیز کا اس طرح سے تعزیہ شبیہ بنائی ہوئی اور وہ ہے۔ اچھا، پھر میرے وہی دوست جو انتہائی لاجک کی بات کرتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کو لنک کر کے وہاں لے آتے ہیں کہ یہ ان کے اندر بھی بڑی لاجک موجود ہے۔ اچھا، گھوڑے کا جو احترام ہو رہا ہے، گھوڑے کو دانے کھلائے جا رہے ہیں، گاؤں میں نے پریکٹیکلی دیکھا، کیونکہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اکثر و بیشتر ہم گاؤں جایا کرتے تھے، یا بیچ میں بھی کبھی چھٹیوں، ویسے پڑھائی تو میری ساری پنڈی اسلام آباد کی ہے۔ گھوڑے کے نیچے سے گزرنا ہے بچوں نے، ایون بریلوی سنی بھی وہ گھوڑے کو ہاتھ لگا کے ایسے چوم لیتے۔ تو اب میرے ساتھ چونکہ مسئلہ یہ ہوا ہوا تھا کہ میں ایک طرف ہسٹری میں سمجھتا تھا کہ شیعوں میں کم از کم اتنا تو ہے کہ کوئی فیصلہ تو کر پاتے ہیں کہ حضرت علی ٹھیک ہیں یا حضرت عائشہ ٹھیک ہیں، یہ کھل کے کہتے ہیں کہ حضرت علی ٹھیک تھے، حضرت عائشہ غلط تھیں۔ بریلوی بیچارے چونکہ دونوں طرف سے ڈرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک تھے، یہ بھی ٹھیک تھے۔ اچھا، پھر لڑے کیوں؟ اس کی وہ پتہ نہیں جلیبیاں بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ وجہ تھی تو وہ غلط وجہ فہمی تھی، ہو تو گئی ایسے تھی، ابن سبا تھا، رات میں حملہ کر دیا تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا، شب خون مار دیا تھا منافقین نے، اس لیے جنگ ہو گئی تھی۔ مطلب وہ آپ جلیبیاں بس بناتے جائیں جتنی بھی ہیں، سیدھی بات نہیں کر سکتے۔ ایگزیکٹلی۔ تو شیعہ میں کم از کم یہ ہمت تھی کہ وہ تو مجھے لگتا، اور میرے کزن نے، اب تو خیر وہ دنیا میں نہیں رہا، ایک ایکسیڈنٹ میں اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی، اس نے ایک لفظ میرے لیے بنایا ہوا تھا جن دنوں میں یعنی ایک حد تک شیعہ تھا اور باقی کافی حد تک سنی تھا، تو وہ مجھے کہتا ہوتا تھا کہ جامی صاحب آج کل شنی ہوئے ہوئے ہیں، یعنی شنی شنی ہو گیا تھا۔ تو وہ شیعہ اور سنی کا ایک مشرن بنایا ہوا تھا اس نے۔ تو یہ میرا ایکسپیرینس ہے جی ان کا۔ ان کے ہاں بھی آپ جو مرضی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بخیے ادھیڑوا کے رکھ لیں شیعہ کے ساتھ بیٹھ کے، ایسی لاجک پہ بات ہوگی، ایسی لاجک پہ بات ہوگی۔ ایک دفعہ میں نے اپنے نہایت ایک بڑے
اسکالر قسم کے شیعہ سے بات کی. میں نے کہا یار آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کائنات بنی ہی اس لیے تھی کہ خدا چاہتا تھا کہ علی کی معرفت جو ہے لوگ حاصل کریں. یہ انہوں نے بڑے مجھے، اور جسے پنجابی میں منہ پیڑا کر کے، یعنی پورے تاثرات دیکھے کہ بڑی سنجیدہ بات ہے. حالانکہ میں کئی دفعہ دیکھتا رہا کہ واقعی یار یہ سنجیدہ ہی ہے، تو پوری سنجیدگی سے بتا رہا. میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ کہ پہلا مقصد یہ تھا، اتنے تام جام ہوئے، کائنات بنی. اب ہم سائنس کو اگر دیکھیں، بگ بینگ ہوا، بلینز اینڈ بلینز آف ایئرز گزر گئے، اس کے بعد ہمارا سولر سسٹم بنا، پھر یہ گھومتے گھماتے زمین بن گئی، ٹھنڈی ہوئی، کروڑوں سال گزر گئے، ڈائنوسار آئے، سارا کچھ. جب وہ موقع آیا کہ لوگوں کو حضرت علی کی پہچان ہو سکے، تو خدا چند لوگ نہیں اکٹھے کر پایا کہ حضرت علی کو وہ سپورٹ کریں اور وہ اپنی خلافت کا اعلان کر دیں. تو یار یہ تمہاری بات کو مجھے لگتی نہیں ہے کہ یہ وجہ کائنات یہ تھی. بڑا خفا ہوا مجھ سے کہ یار یہ تو آپ نے میرے ایمان پہ حملہ کر دیا. میں نے کہا یار میں سمجھ رہا تھا کہ میں تو کسی مطلب سقراط کے ساتھ بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر پہلے، اور اب آپ اتنے ٹچی ہو گئے ہو اس بات پہ. تو وہاں بھی یہ ڈاکٹر صاحب جو ایلیمنٹ ہے نا، کہ شیعہ کے ہاں ایک خاص دائرہ ہے، اس کے اندر آپ اپنی لاجک کے گھوڑے دوڑا لیں، سب کچھ کر لیں. اس کے بعد آپ کو ایک سوئچ آف کرنا ہے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے اماموں کی. اور مزیدار بات یہ، جیسے آپ کے ہاں بھی آتے ہوتے ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا، بڑے اچھے زبردست، آپ نے بڑا لمبا ان کے ساتھ وہ کیا بھی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے واجب الوجود، ایک ہوتا ہے ممکن الوجود. جی. تو اب یہ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ذہن میں ایک لفظ گھڑا، اس کی ایک ڈیفینیشن گھڑی، جیسے امام کو معصوم ہونا چاہیے. اس کے بعد اگلا نتیجہ نکال لیا کہ لو جی امام معصوم ہو گیا. اب ہر چیز کی تعویل کریں گے، امام معصوم ہے، امام معصوم ہے. اب سننے والے اس پہ سوال نہیں کریں گے. اب طے ہو گیا کہ امام معصوم ہے. ارے بھیا یہ بیچ میں یہ آپ نے مسنگ لنک تو جوڑا ہی کوئی نہیں. یہ کیسے پتا چل گیا کہ جو آپ نے سوچا تھا وہ باہر ہو بھی گیا؟ ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ واجب الوجود اور ممکن الوجود والا، بھئی آپ نے ذہن میں ایک چیز گھڑی، کیونکہ آپ نے ریگریشن کر کے دیکھ لیا کہ یہ انفینٹ ریگریشن ہو جاتی ہے. اس خدا کو اس نے بنایا، اس کو اس نے بنایا، اس نے بنایا، یہ چین کی ختم ہی نہیں ہوتی. اور یہ میں نے اپنے شیعہ دوستوں کے ساتھ بھی، کیونکہ شیعہ کے ساتھ آپ فلسفے پہ کافی بات کر سکتے ہیں، کافی بات کر سکتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. جی، پڑھے لکھے ہوتے ہیں. اور کہ جی پہلے انسان یہ کر کے دیکھ چکے ہیں. آج کے جو خدا ہے نا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ لم یلد ولم یولد ہیں. پہلے والے خدا جو ہیں ان کے باپ بھی ہوا کرتے تھے اور ماں بھی ہوا کرتی تھی، اور ان کے آگے بچے بھی ہوتے تھے. تو انسانوں نے یہ کر کے دیکھ لیا ہے. اور ایسے ایسے عجیب و غریب طریقوں سے، کہیں کسی نے کچھ کیا تو خدا بن گئے، کہیں جناب کسی کی باڈی تو پھر اس میں سے چیزیں بن گئیں، تو فلانا ہوا تو یہ ہوا، بہت کچھ کر کے. لیکن اس کے بعد اس بات پہ پہنچے ہیں کہ یار یہ اس طرح معاملہ چلتا نہیں ہے. اب ایک دلیل بنا لیتے ہیں کہ ایک فل سٹاپ لگانے کے لیے ہم بنا لیتے ہیں. اچھا وہی ہمارے شیعہ دوست کر لیتے ہیں کہ جی یہ ممکن الوجود ہے، کہ جی اس کا وجود تو ہے ہی ہے بس، یا واجب الوجود ہے. مجھے اب ان کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کون سی کدھر لگائی ہوئی ہے. اب انہوں نے ذہن میں سوچا، باہر ہو گیا. اب اس کے بعد اگلی بات یہیں سے چلے گی. ارے بھیا یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ جو آپ کے اندر، جو برین کے اندر وہ بن رہا ہے، جسے ہم سائیکولوجی میں بھی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے برین کے اندر میپ بنا ہوا ہے، اس کا اس شہر سے تعلق نہیں ہے. یہ آپ کے یہاں بنا ہوا ہے. شہر ایک الگ چیز ہے. کائنات کے باہر کیا ہے، کائنات کے باہر کیا ہے، وہ کائنات کے اندر سے پتہ چلے گا. آپ کے یہاں کچھ بھی آپ بنا لیجئے. اب مثلا مجھے گھوڑا چاہیے جو اڑے. میرے ذہن میں آتا ہے کہ یار ویسے تو اڑ نہیں سکتا، اس کے پر لگا لینے چاہیے. اب میں نے ذہن میں گھوڑے کے پر لگا لیے، ذہن میں تو اڑ جائے گا، لیکن کیا وہ باہر بھی ایسا ہوا ہے یا نہیں؟ یہاں پہ شیعہ دوست میرے آ کے نا وہ بہت ہو جاتے تھے کہ نہیں بھائی یہ دیکھیں اس دائرے کے اندر نہیں، امام معصوم ہے تو ہے. ارے بھیا کہاں سے آ گیا آپ کے پاس یہ کہ امام معصوم ہے؟ یہ تو آپ نے ضرورت تھی کہ امام معصوم ہونا چاہیے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ مان لو. اسی طرح سے ان کے باقی. اب مجھے بتائیے ڈاکٹر صاحب، حضرت علی قرآن تک نہیں بچا پائے ہمارے لیے.
کیونکہ میرے سارے دوست شیعہ دوست مجھے بتاتے تھے بڑی تفصیل سے، یہ دیکھیں جناب حضرت عائشہ کی بکری نے یہ کر دیا، یہ پتوں پہ لکھا ہوا تھا، یہ قرآن کھا گئیں، حضرت عثمان نے جلوا دیے، میں نے اپنی تاریخوں سے بھی دیکھ لیا، پتہ ہے حضرت عثمان نے جلوا دیے۔ بھائی ٹھیک ہے، اب مجھے وہ قرآن بتائیے جو حضرت علی نے سنبھال کے رکھا تھا۔ بھائی میرا مقصد تو حل ہو نا، مجھے تو قرآن چاہیے، یہ تو ہدایت چاہیے جی۔ ہدایت چاہیے مجھے تو۔ اچھا وہ جناب امام غائب صاحب لے کے غائب ہو گئے، ارے بھیا وہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ قرآن تو آیا تھا امت کے لیے، وہ لے کے کہاں سے ہاں غائب ہو کے بیٹھے ہیں؟ کہ جب دونوں، میں آڈینس کے لیے بتا رہا ہوں کہ جب دونوں خلفاء کے پاس حضرت علی قرآن مجید لے کر آئے، جو انہوں نے ترتیب نزولی سے مرتب کیا تھا، اس کی تفسیر، اس کی شان نزول سب لکھی تھی، تو خلفاء نے کہا کہ ہم، خلفاء سے مراد حضرت ابوبکر، حضرت عمر، انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنا قرآن خود بنائیں گے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت علی ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اب میں اس کو لے کے جا رہا ہوں اور اس کو القائم لے کر آئے گا، یعنی کہ امام مہدی وہ اس کو لے کر آئیں گے، اور امت تم اس کو قیامت تک اب نہیں دیکھے گی جب تک کہ القائم دوبارہ نہ آ جائے۔ تو جو ہے وہ لیکن آپ وہی اعتراض پہ بنتا ہے کہ قرآن تو نازل ہوا تھا امت کے لیے، حضرت علی وہ لے کے چلے گئے، تو اب اس میں اگر امت گمراہ ہوگی تو ہم کیا کریں؟ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ ذہنی غلامی کی شیعہ دوستوں سے معذرت کے ساتھ اتنی زیادہ ان کے یہاں روایت ہے کہ میرا ایک دوست تھا جس نے بڑی کوشش کی کہ میں شیعہ ہو جاؤں، بڑی کوشش کی اس نے، اور بڑا اچھا انسان تھا، اخلاقی طور پر بڑا اچھا انسان تھا۔ تو اس نے مجھے بتایا کہ تجھے معلوم ہے کہ سارا اسلام اماموں نے پھیلایا ہے۔ میں نے کہا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہندوستان میں تو کوئی امام آئے نہیں۔ کہہ رہے نہیں، فلاں امام کی جو تھی فلاں بیوی جو تھی وہ سندھی تھی۔ تو میں نے کہا ایک بات بتا کہ فلاں امام کی فلاں بیوی سندھی تھی تو پھر سارے سنی کیوں ہو گئے؟ سب کو شیعہ ہونا چاہیے تھا نا، کہ پھر پورے سندھ میں، پورے پاکستان ہندوستان میں سنی کہاں سے آ گئے؟ شیعہ تو باہر سے آئے ہیں، تو سنی کیوں کر دیا انہوں نے؟ کہتا نہیں وہ امام جو تھے وہ تقیہ فرماتے تھے۔ تو میں نے کہا تیرے امام نے بھی تقیہ فرمایا، ان کی بیگم نے بھی تقیہ فرمایا، تو بھائی ہمارا کیا قصور ہے یار؟ ہم تو اسی کو سچ مانتے ہیں نا۔ اب میں تمہاری بات پہ کیسے مان لوں کہ امام نے دین پھیلایا، ان کی بیوی سندھی تھی اور تقیہ کر کے انہوں نے سب کو سنی کر دیا، نسلیں کی نسلیں سنی کر دی، تو اب اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو وہی بات ہے کہ آپ ذہن کے پردے بند کر لیں، اگر عقیدت کی میں ڈبو لیں اپنا جو ہے وہ دماغ، تو پھر آپ مان لیتے ہیں، نہیں تو پھر آپ نہیں مان سکتے۔ بالکل بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب صحیح کہا۔ اماموں والا سلسلہ بھی مجھے جو سمجھ آئی، دیکھیں کسی ایک امام کو بھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تنگ آ کے انہوں نے چیپٹر کلوز کیا کہ آخری امام کو غائب کیا، کہ بھئی ان کی زندگی بھی عذاب بنی ہوئی ہوتی ہے، کر وہ کچھ سکتے نہیں ہیں کہ کوئی کسی بھی طرح کی کوئی کنٹریبیوشن کر پائیں۔ مجھے اس کا پیرلل نظر آتا ہے، اگر آپ سکھ دھرم میں دیکھیں تو جو مارکاٹ ہوتی تھی گرو بننے کے لیے، تنگ آ کے 10ویں گرو صاحب نے کہا جناب آئندہ سے گرو گرنتھ جو ہے نا یہ گرو ختم ہو گیا جی، ختم، یعنی یہ جو ٹنٹنا ہے نا اس کو ختم کرو یار، اس کی وجہ سے مصیبت۔ تو اس وجہ سے یہ امام صاحب آخری جو ہیں ہمارے غائب ہو گئے، اور قرآن پاک بھی لے کے غائب ہو گئے۔ ارے بھیا یہ تو ہمیں دیتے جاتے نا، یہ تو ہمارے لیے آیا تھا، آپ نے اس کو رکھ کے وہاں کیا کرنا ہے؟ آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں تو خدا سے ہدایت لے لیجئے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو ڈاکٹر صاحب بتاتی ہیں کہ یار ہاں اچھا بھی ہے، کچھ بیچ میں اس کے ایسا ہے سلسلہ، اور اگر میں شیعہ گھر میں پیدا ہوتا تو شاید میں زیادہ عرصہ شیعہ رہ جاتا، کیونکہ اس ڈپریشن کا مجھ پہ۔ اچھا ویسے شیعہ میں ایک اور ڈاکٹر صاحب بڑی اچھی بات ہے، آپ محرم کے 10 دن اگر عقیدت کے ساتھ شیعہ ہو جائیں نا تو آپ کا ایمان صحیح رہتا ہے، اس کے بعد بے شک جو مرضی ہے کرتے رہیں۔ میرے کئی شیعہ دوست مجھ سے خفا ہوں گے، لیکن عملی طور پہ آپ ایک کالا سوٹ سلوا لیں، اور خاص طور پہ شرٹ کالی ہو اور شلوار اس کی وائٹ ہو، آپ وہ رکھ لیں اپنے پاس سنبھال کے، 10 دن محرم کے آپ یہ سارا کچھ کر لیں، ایک نا کیتھاسس آپ کو مل جاتا ہے، ایک بڑی، ایک جسے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک سائیکولوجیکل آپ کو ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے کہ بھیا، جیسے ایک لطیفہ بھی تھا نا، کسی نے کہا کہ وہ اپنا پٹاخے چلا رہے تھے اس والے شب برات کے، تو منع کیا گیا، تو انہوں نے کہا جناب دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم روزہ نہیں رکھتے، ہم حج کے لیے نہیں جا پائے، ہم نے زکوٰۃ نہیں دی۔ ارے بھیا پٹاخے بھی نہ چلائیں تو کیا کافر مر جائیں؟ پٹاخے تو رہنے دینا، ایمان کی نشانی، کم از کم کچھ تو ایمان کا ایسا ہو نا کہ جس سے آپ کو لگے کہ یار ایمان تو باقی۔ تو 10 دن آپ کر لیجئے،
آپ شیعہ کی اس میں ہیں، اپنے حلقہ احباب میں شیعہ آپ گنے جائیں گے، ویئر ایز بریلویوں میں یا باقی وہابیوں میں یا اہل حدیثوں میں تو مطلب آپ صبح سے شام تک آپ کو سارا کچھ وہی کرنا پڑتا ہے نا. تو ان کے یہاں یہ ریلیکسیشن ہے، اور اس وجہ سے ہمارے بہت سارے فنون لطیفہ کے جو احباب ہیں وہ زیادہ اس کے ساتھ رہتے ہیں. پھر شیعہ کے اندر ایک اور بڑی زبردست چیز ہوتی ہے جو پاکستان میں آپ نے دیکھا، میں چونکہ لیونگ ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں، مزاروں پہ آپ کو ملنگ اور وہ بھنگ گھوٹ کے نعرے لگانے والے اور وہ سارے کے سارے، اس میں یہ ایلیمنٹ بہت زیادہ ملے گا. آپ اگر ان کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، ساری یہ چیزیں انجوائے کرتے ہیں اور دھمال ڈالتے ہیں اور دم دم علی علی کہتے ہیں، تو آپ کے ایمان پہ کوئی شبہ نہیں کرتا. آپ کو ایسے جھنٹوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ 5 وقت نماز پڑھی. یعنی میرے دادا کا سٹینڈرڈ تو بہت ہی ہائی تھا نا جناب، نماز پڑھی ہے یا نہیں ہے نماز. اچھا پھر وہ جیسے آپ نے کہا کہ سنتیں جو ہیں وہ فرضوں سے بھی زیادہ آگے ہوتی ہیں، اور نوافل تو ہر صورت میں پڑھنے ہیں. اب 17 رکعتیں مطلب پسینے چھوٹ جاتے ہیں عشاء کی پڑھ سوچ کے کہ یار یہ ساری پڑھنی پڑیں گی. شیعہ میں ایسا جھنجٹ نہیں ہے آپ کے پاس. تو یہ یعنی پلس دونوں چیزیں چلتی ہیں، لیکن فکری طور پہ نہ آپ کی بریلویت آپ کو پرمٹ کرتی ہے نہ شیعت آپ کو پرمٹ کرتی ہے. شیعت کا دائرہ ذرا چھوٹا ہے. اماموں کے بارے میں بات نہ کریں، ان کے معصومیت پہ، ان کے جو کمالات ہیں ان پہ بات نہ کریں. سنیوں کے ہاں یہ اپنا جو بریلوی ہیں ان کے ہاں تو بعض اوقات تو ایسے بھی ہوتا تھا، یعنی ایک لطیفہ ٹائپ کا بھی تھا کہ جی پیر صاحب تو پیر صاحب، ہم تو پیر صاحب کے کتے کا بھی احترام کرتے ہیں. تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنا ڈرتے ہیں. کتے سے تو ویسے بھی ڈرنا چاہیے، خاص طور پہ پاکستان کے جو گاؤں کے کتے ہوتے ہیں وہ تو سیدھا سیدھا کھا لے گا. لیکن اگر پیر صاحب کا کتا ہے تو پھر تو ذرا ڈبل ہو جائے گی نا، یہ کہیں ایسا نہ بے ادبی بھی ہو جائے. مجھے جو جب میں نے شیعہ کا مطالعہ کیا تو تاریخ تو چلیں ٹھیک ہے ہر کسی کی ہوتی ہے، تاریخ میں لکھی بھی جاتی ہے لکھوائی بھی جاتی ہے. مجھے جو سب سے زیادہ مسئلہ آیا وہ خدا کی اسکیم جو یہ بتاتے ہیں کہ اس کی اسکیم یہ تھی کہ ایک رسول آئے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت علی اس کے وصی ہوں گے. اچھا اس میں بھی پھر غلو ایک حد ہوتی ہے. جیسے ابھی پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہی علامہ صاحب کے ساتھ ایک صاحب کامنٹس میں بحث کر رہے تھے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ علی جو ہے وہ قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوئے تھے، مکے میں کعبے میں پیدا ہوئے تھے. تو اس پہ میں نے نہیں، کسی اور نے پوچھا کہ نزول قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مطلب آیا ہے، تو حضرت علی کیسے پڑھ کے آ سکتے ہیں حضرت؟ تو پھر اس پہ میں نے لکھا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت علی سے تقریباً 30 برس کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی پیدا ہوئے، تو ناممکن بات یہ قرآن ہو. تو اس پہ بہت ناراضگی جناب، اور اس پہ کہا کہ نہیں دیکھو حضرت عیسیٰ کے لیے آیا ہے کہ وہ شیر خوار تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں ماں کا فرمانبردار ہوں. یہ سب میں نے کہا ہاں وہ کتاب دی تھی، کتاب میں سے پڑھا تو کچھ بھی نہیں نا. لیکن وہ فوراً ہی ناراض ہو گئے کہ مجھے انہیں دھمکی دینی پڑی کہ دیکھیے اگر آپ بدتمیزی کریں گے تو پھر میں بھی اماموں کی تاریخ میں نے بھی پڑھی ہوئی ہے تو پھر میں بھی آپ کو جواب دوں گا. تو پھر وہ خیر خاموش ہو گیا، جو ان کی مہربانی. تو جو عقیدہ امامت جو تھا نا وہ کبھی میری سمجھ میں نہیں آیا کہ خدا نے اپنے امام بھیجے، حضرت علی کو وصی بنایا، لیکن کسی کو بھی پاور نہیں دی. اور پھر اگر امامت منسوس ہے، یعنی کہ وہ خدا کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے، جیسے نبوت خدا کی دی ہوئی چیز ہوتی ہے، تو پھر حضرت حسن کی جرت کیسے ہو گئی کہ انہوں نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر لی؟ مطلب یہ تو ہو نہیں سکتا. جب نبی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی آج سے میں نبی نہیں ہوں، تم لوگوں نے مجھے بہت تنگ کیا، جاؤ دفعہ دور، وہ نہیں کر سکتا، وہ خدا کی طرف سے دی ہوئی ہے اسے. تو حضرت حسین حضرت حسن نے کیسے کر لی؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کسی بھی امام کی کوئی مدد بھی نہیں کی، مطلب کسی کو ایک تنکے کی مدد بھی نہیں ملی. تو یہ کیسی بات ہے؟ پھر اس کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ان کے ہاں جو ہے وہ علم تھا، یہ تھا. تو اس پہ بھی میں نے کئی دفعہ شیعہ حضرات سے بحث کی کہ بھائی آپ کے پاس جعفر صادق کے بعد کوئی بھی عالم نہیں آتا، اور جعفر صادق کو بھی ہم عالم اس لیے مانتے ہیں کہ سنی کہتے ہوئے ہیں، نہ ان کی کتاب ہے نہ ان کی کوئی مرتب کردہ حدیث ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. اس کے بعد امام نقی، امام ہادی، امام جواد، زین العابدین، کسی نے کوئی تصنیف نہیں چھوڑی، کوئی شاگرد نہیں چھوڑا کہ جو کہ کوئی نیا علم پیدا کرے. بلکہ جیسے ایک شیعہ عالم مجھ سے فرمانے لگے کہ حضرت جعفر صادق نے مدینہ میں یونیورسٹی قائم کی جس میں 400 علوم پڑھائے جاتے تھے. میں نے کہا حضرت 400 علوم تو اس وقت موجود ہی نہیں تھے، تو کس کو پڑھائے انہوں نے؟ اور اگر وہ پڑھایا تو ان کا تسلسل کہاں ہے؟
ہمیں ہمیں کوئی قوم کسی قوم کو فتح کرتی ہے تو ان کا طرز تعمیر بدل جاتا ہے، کھانے بدل جاتے ہیں، لباس بدل جاتا ہے. یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. جو ہوتا ہے وہ عباسی خلافت میں آ کے ہوتا ہے تقریباً 70 یا 90 برس کے بعد. تو یہ باتیں تمام کی تمام، اور یہ جو اسکیم ہے خدا کی کہ 12 امام ہوں گے، وہ تمام کے تمام مظلوم رہیں گے، مظلومانہ شہادت ان کو نصیب ہوگی، اس میں امت کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے. ہمیں تو ہدایت مل ہی نہیں رہی. نہ قرآن محفوظ، نہ سیرت محفوظ، نہ ائمہ کی سیرت محفوظ، نہ ائمہ کے اقوال محفوظ. تو خدا کی اس اسکیم پہ تو میرا خدا کا مجھے جج کیے جانا بنتا ہی نہیں. جب مجھے اصل دین ہی نہیں ملا تو پھر میرا حساب کتاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ وہ پوائنٹ تھا کہ جس کی جب مجھے ریئلائزیشن ہو گئی تو اس کے بعد پھر میں نے شیعزم کو خداحافظ کہہ دیا. تو اب اگلے پڑاؤ سے پہلے میں نے سوال اتنا لمبا ہو گیا میرا، وہ جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ کون سی وہ 1 2 3 طرح کی چیزیں تھیں جس نے آپ کو بتایا کہ شیعہ جو ہے وہ حق نہیں ہے. جی آپ نے ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا خلاصہ اس کا بتایا کہ مجھے یہ لگا کہ جہاں تک یہ تھوڑی سی جو تاریخ ہماری آتی ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کیا ہوا، حضرت محمد کی جب ڈیتھ ہوتی ہے تو اس وقت اس دن پہ کیا ہوتا ہے، یہ ان چیزوں میں تو یہ سنیوں سے بہتر ہیں، مجھے یہ لگا. لیکن اس کے بعد والی ساری چیزوں پہ ان کے ہاں بھی روایات اس طرح سے بنائی جاتی ہیں کہ آپ کے پاس کچھ بھی ویریفائی کرنے کا ذریعہ نہیں رہتا. ایک امام تک شیعہ کے مطابق جب انہوں نے ایک امام کے ساتھ جوڑ دی کہ یہ روایت وہاں سے آ رہی ہے تو ان کے لیے مستند ہو گئی. لیکن آپ اس پہ سوال نہیں اٹھا سکتے کیونکہ انہوں نے مانا ہوا ہے کہ یہ معصوم ہے. باقی جہاں تک آپ نے یہ کہا عملی طور پہ میرا بھی آپ کے ساتھ تجزیہ بالکل ویسا ہی ہے. 12 امام مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ 12 ڈسائپل ہوا کرتے تھے نا جی حضرت عیسیٰ کے، یہ کچھ اس طرح کا پیٹرن ہے کہ ایسے انہوں نے وہ پورا کیا ہوا ہے. ادروائز عملی طور پہ کوئی فائدہ کہیں سے کسی کو نہیں ملا کہ جسے آپ کہہ سکیں کہ یہ علمی کنٹریبیوشن ان کی موجود تھی یا یہ انہوں نے دین کے لیے کچھ کیا. اچھا یہ تقیہ کر لینا میں سمجھ سکتا ہوں کہ جہاں پہ مشکل حالات ہوں وہاں پہ چلیں آپ یہ کر لیں، لیکن اس سے تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس سے تو بیڑا غرق ہو گیا. آپ نے اتنے تام جھام کے بعد اتنی بڑی کائنات بنا کے اتنے رگڑے لگا کے اتنی ساری نسلیں جو یہاں سپیشیز تھیں ان کو ایکسٹنکٹ کروا کے انسان بنایا، انسانوں کی بھی اتنے سارے جھمیلے بننے کے بعد آ کے آپ نے وہ دین دیا جو ہمیشہ کے لیے ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. اس میں سے بچا کچھ بھی نہیں. آج بھی نماز کا طریقہ بھی ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیسے پڑھنی چاہیے، نماز کے اندر کیا پڑھنا چاہیے، 3 وقت پڑھنی چاہیے یا 5 وقت پڑھنی چاہیے. قرآن یہی تھا واقعی یا وہ تھا جو حضرت علی کے پاس تھا؟ اب مجھے بتائیے کیا فائدہ ہوا اتنے سارے تام جھام کا؟ لوگ آپس میں لڑ کے مر گئے. اور یہ آپ دیکھیے کہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ اسلام آنے کے بعد ویڈیو کو انٹرپٹ کرنے کے لیے بہت معذرت. یوٹیوب پہ صرف 2 کرنسیز چلتی ہیں، ایک ہے نمبر آف ویوز اور دوسری ہے نمبر آف سبسکرائبرز. آپ کی محبت سے مجھے نمبر آف ویوز تو بہت ملتے ہیں، کئی ہزار ملتے ہیں، لیکن سبسکرائبرز کی تعداد بہت ہی کم ہے. 90 سے 95% لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے. میری آپ سے بہت گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ پھر میں زیادہ سے زیادہ اور بڑے سے بڑے علماء کو، اسپیشلسٹ کو بلا سکوں. کسی کا بھی وقت بہت قیمتی ہوتا ہے اور وہ اپنے وقت کا معاوضہ مجھ سے نہیں لیتے، لیکن وہ مجھ سے ویوز یا اپریسیشن یا اپنے چینل کی گروتھ ضرور چاہیں گے. اس کے لیے ضروری ہے کہ نہ صرف میرے ویوز زیادہ ہوں بلکہ چینل کی سبسکرپشن بھی کافی زیادہ ہو. اب چلتے ہیں دوبارہ آپ کی ویڈیو کی طرف. بہت شکریہ. جو حشر کیا گیا، یعنی مجھے نہیں معلوم کہ کہیں بھی کسی ہسٹری کی کتاب میں یہ ہو کہ اسلام آنے سے پہلے کعبے کی جو سینکٹیٹی تھی اس کو کبھی پامال کیا جاتا تھا. لوگ آ کے پناہ لے لیتے تھے، انہیں پناہ دے دیتے تھے وہ. لیکن اس کعبے کو اسلام آنے کے بعد عبداللہ بن زبیر کی لاش کو آ کے لٹکایا حجاج نے اسے. پتھر مارے، جلایا، دیوار گرا دی. جی ایگزیکٹلی منجنیکوں سے حملہ کر کے وہ دیوار بھی گرا دی، سب کچھ کر دیا. اور یہ اتنی ساری جو شیعہ کی، یعنی آپ اگر دیکھیے تو اتنی بڑی دیو مالائی قسم کی کہانیاں موجود ہیں.
ایک ایک امام نے وہ جزیات ان کے حساب میں بتائی ہوئی ہیں جن کا پریکٹیکلی آپ کو زیرو فائدہ ہے. تو آپ نے اگر الف لیلہ کی کوئی کہانی لکھنی ہے تو اس کا تو ٹھیک ہے، آپ ان کی کہانیوں سے وہ لے سکتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی آپ کو کوئی فائدہ نہیں اس کا. کیوں کہ عقیدت کی اینک پہن کے اگر دیو مالائی کہانیاں بیٹھ کے انجوائے کرنی، اور اس کی ڈاکٹر صاحب جو سائیکولوجیکل ریزن ہے وہ مجھے سمجھ آتی ہے. چونکہ شیعہ کو طاقت اس طرح سے نہیں ملی جو جی ملی، وہ جب ملی تو وہ بھی آپ اگر دیکھیے تو وہ انہوں نے ان کو نہیں سپورٹ کیا، انہوں نے واقعتاً ریاست بنائی اپنے پولیٹیکل بیس پہ جو ان بالکل کے تھے بھی صحیح. تو جب ایک کمیونٹی کو آپ پرسیکیوشن میں ڈال دیتے ہیں، باہر وہ کچھ کہہ نہیں سکتے، تو انہیں اندر بیٹھ کے ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، ایک دوسرے کو اکٹھا رکھنے کے لیے انہیں ایک لٹریچر چاہیے ہوتا ہے جس میں ڈھیر ساری دیو مالائی کہانیاں ہوتی ہیں. جیسے مستقبل آپ کی کے نویدیں ہوتی ہیں خوبصورت. ایگزیکٹلی تو وہ جو ان کو مایوسی اور ڈپریشن ہے اس سے نکالنے کے لیے، ان کو ایک احساس دلانے کے لیے کہ نہیں، آپ نے ہمت نہیں چھوڑنی، ایک بہت اچھا وقت آئے گا. یہ آپ دیکھیے کرسچینٹی کے بھی اندر وہ جو کنگڈم آف گاڈ ہے اس کی گاڈ ہے وہ کہانیاں آئے گا. کتنی ساری ایگزیکٹلی وہ موجود تھیں. آپ دیکھ لیے جیوش کمیونٹی نے یہ پوری آپ کے پاس جو بائبل کی ساری یہ سو کالڈ جسے ہسٹری کہتے ہیں، یہ فیبریکیٹڈ ہسٹری ہے. اس میں دیو مالائی کہانیاں جو ہیں وہ شامل کر کے آپ نے ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. تو شیعہ میں یہ بہت زیادہ چیز آ گئی، اور یہ عملاً آج بھی اگر آپ دیکھیے تو شیعہ پریکٹیکلی وہ نہیں کر پاتے باہر کسی بھی طرح کی کوئی چیز. چند ایک ان کی، اور یہ بھی آپ اگر انڈیا میں اسے دیکھیے تو جہاں سے یہ سارا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ وہ تعزیہ بھی ہوتا ہے اور ماتم کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ایکٹیویٹی ان کو مل جاتی ہے، ایک کوہرنٹ قسم کی ایکٹیویٹی مل جاتی ہے. لیکن عملاً اس کا ایمان کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، اسلام کے ساتھ کیا بنتا ہے، کچھ بھی نہیں بنتا. آپ جب سوال آپ بھی تاریخی طور پہ اسیس کرتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. یہ آپ نے دو مثالیں بہت ہی اچھی دیں کہ ایک تو حضرت عیسیٰ کے حواریوں والی مثال کہ ان کے بھی 11 حواری تھے، 12واں جو تھا وہ جوڈا تھا جس نے مخبری کی تھی. تو ایگزیکٹلی یہاں بھی 11 امام موجود ہیں اور 12واں جو ہے وہ غائب ہے. غائب ہے. جب بھی وہ آئیں، اور پھر جیسے کرسچینٹی جو ہے وہ بھی پال کی کرسچینٹی تھی، یعنی وہ پال جی کی کرسچینٹی ہے جو یہاں پہنچی، تو یہاں بھی اماموں کا دین تو پہنچا ہی نہیں. بالکل تو یہ بڑی بڑی کلوز سملیرٹیز ہیں. اور وہ جو آپ نے بات کی لٹریچر والی، تو اس سے مجھے یاد آیا کہ یہودیوں نے بالکل یہی کیا تھا کہ جب ہیکل سلیمانی گرایا ہے پہلی مرتبہ نبوکڈ نظر نے، اور یہ بیبلون لے کے گیا ان سب کو کھدیڑتا ہوا کئی سو میل تک کے بعد، تو وہاں بھی انہوں نے اپنے اندر ایسی ہی کہانیاں پیدا کی کہ ہمارا آئے گا ایک مسایا اور وہ یہ کرے گا اور وہ کرے گا. ہوا کچھ نہیں، وہ سائرس نے آ کے پھر ان کو ہرا دیا. تو پھر انہوں نے سائرس کو خسرو اعظم اس کو مسیحا مان لیا. تو یہ وہ ویسے ہی لٹریچر ہے جو یہاں بھی موجود ہے، جس میں ہمیشہ ایک ایسے مستقبل کی نوید دی جاتی ہے جو نہ نظر میں آتا ہے نہ وہ کبھی آتا ہے، لیکن آپ ہمیشہ اپنی گول پوسٹ آگے کرتے رہتے ہیں. اس کی دلیل وہ لاتے ہیں کہ امام آدمی خوابوں میں آتے ہیں. میں نے کہا بھائی، امام کسی غیر شیعہ کے خواب میں نہیں آتے کبھی بھی، وہ بالکل صرف شیعہ کے خواب میں آتے ہیں. تو یہ آپ کا دماغ ہی ہے جو اس کو بنا کے آپ کو دکھاتا رہتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. جتنے بھی میں نے پڑھی ہیں قصے جو لوگ مسلمان سے کرسچن ہوئے ہیں، اس پہ میں کچھ کام کر رہا تھا کہ دیکھا جائے کہ مسلمان کرسچن کیوں ہوتے ہیں. ان کی کہانیوں میں یہ بات کامن ہوتی ہے کہ وہ کسی بات سے امپریس ہوتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں، چرچ جانا شروع کرتے ہیں، اور پھر ان کو حضرت عیسیٰ کے درشن ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ سنی سوئے ہیں، رات کو حضرت عیسیٰ آپ کو بتاتے ہیں، صبح آپ کرسچن ہو گئے. ایسا کبھی نہیں ہوتا. بالکل لیکن وہی بات ہے کہ اب عقیدت جہاں پہ آ جائے وہاں پہ پھر عقل جو ہے نا گھوڑے بیچ کے سو جاتی ہے. بالکل یہ بات ہے، بالکل یہی چلیے بات جامی ہے. صاحب، تو بریلویوں کو ناراض کر دیا، شیعوں کو غصہ دلا دیا. اب آتے ہیں اہل حدیث کی طرف کہ جب آپ اہل حدیث کی طرف آئے، بالکل پکی توحید کی طرف، تو وہاں پہ کیا آپ کو ملا اور کن چیزوں نے آپ کو متاثر کیا اور کن چیزوں نے آپ کو مزید ریسرچ پہ آمادہ کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، جو پہلی چیز مجھے اس میں اچھی لگی کہ اب میرے پاس یعنی بریلویت سے نکل کے شیعت سے نکل کے جہاں پہ آپ کے پاس ایز سچ بہت کچھ کتابوں والا سلسلہ نہیں ہوتا، یہ پہلا وہ آ گیا اہل حدیث کی جہاں قرآن بھی موجود ہے اور حدیثیں بھی موجود ہیں. اب یعنی میرے پاس ایک سولڈ بیس آ گئی کہ اچھا
اسلام وہ ہے جو قرآن کے اندر ہے اور حدیثوں کے اندر ہے. کچھ دن تو ظاہر ہے بڑا اس کا وہ جو ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے بڑا زبردست قسم کا ہوتا ہے کہ ارے واہ یار کیا بات ہے. اب آگے مسئلہ یہ آنا شروع ہوا کہ حدیثیں آپ کو پتہ ہے وہ تو خود ایک پنڈورا باکس ہے. بالکل ہر حدیث کے ہر روز اگینسٹ ایک حدیث موجود ہے. ایگزیکٹلی ہر روز کوئی نہ کوئی ایک حدیث آپ کے ہاتھ لگ جاتی ہے جس پہ آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے, آپ پھر پہنچ جاتے ہیں. اب مثلاً میں اگر ایک دو کی مثالیں دوں, حدیث وہ میرے سامنے آئی کہ حضرت عائشہ کے پاس لوگ گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے کیسے ارے تھے. میرے والد بھی سناتے تھے اور کہتے تھے لانا تو ان لوگوں پہ یہ وہ فلاں, تو آپ نے پردہ لٹکا کے غسل فرمایا ان کے سامنے. ارے اچھا اب یہ بالکل آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آخر پہ لکھا ہوا ہے کہ اس دوران میں ان لوگوں کے اور حضرت عائشہ کے درمیان پردہ تھا. یہ آخری جملہ ہے اس حدیث کا جو ٹرانسلیشن میں نے دیکھا. اب مسئلہ یہ کہ بھیا یہ آج تک کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ آپ پردے کے پیچھے ڈیمو دے رہے ہو؟ کوئی دکھ نہیں بنتی نا, تک نہیں بنتی کہ مجھے بتائیے جناب آپ یہ اپنا چائے کیسے بناتے ہیں, تو پردہ تان لیا, میں اس طرف چائے بنانے لگ گیا, ادھر لوگ کھڑے ہوئے بھائی بنا لی میں نے چائے, کہے گے یار حد ہو گئی. تو اگر آپ نے سامنے نہا کے دکھایا ہے تو پھر اب اور مصیبت بن گئی, اور مصیبت بن گئی. بالکل مفتی زچ ہو گئے جی کہ بھائی ارے یار مجھے یہ بتاؤ, ارے بھائی جانے دو نا, آپ کو کیا اس ہم آپ کو بتا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہاتے. وہ یار مجھے نہیں جاننا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے, مجھے اس حدیث کا بتائیں یہ حدیث کیسے لکھی ہوئی ہے. اگر یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اسے نکال دیں کتابوں سے, اگر صحیح ہے تو مجھے بتائیں کہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے. اور وہ جس بندے نے یہ آخر پہ لکھا, کہ مجھے لگتا ہے ایسے کیونکہ زمانہ ہو گیا, اب میں نے اس کو دیکھا نہیں, کہ یہ جو آخری جملہ ہے کہ اس دوران میں ان کے اور حضرت عائشہ کے درمیان پردہ تھا, یہ ان صاحب نے اپنے طور پہ معاملہ اس کا حل کیا کہ پردہ بیچ میں لگا دیا, لیکن یہ نہیں دیکھا کہ وہ ڈیمو کا کیا بنے گا. اور یہ تو ڈاکٹر پھر صاحب یہ ایک کہ حدیث, سمجھ میں بھی نہیں آتا نا, آپ بتا بھی تو سکتے ہیں نا کہ اس طرح نہاتے تھے, مطلب نہانے کی کیا ضرورت ہے. مطلب ڈاکٹر صاحب اس میں کون سی ایسی راکٹ سائنس ہے کہ نہا کے ایسا کوئی مطلب انجن کھول کے آپ نے دکھانا ہے کہ ایسے انجن پسٹن. یار ہمارے ورک شاپس میں جو ہے وہ تو بالکل الگ ڈیمو ہوتی ہے نا نہانے کا یار. اور یہ حضرت عائشہ کے پاس جو لوگ آئے انہیں آج تک نہانے کا نہیں پتا. ہاں تو یہ کیسے پاک ہوتے تھے, مطلب نمازیں کیسے پڑھتے آئے. ایگزیکٹلی ناپاک تو انسان ہو ہی جاتا ہے نا شادی وغیرہ کے بعد کسی اور وجہ سے. تو پھر آپ کیا کر رہے تھے اتنے عرصے کہ آپ کو نہانے کے لیے حضرت عائشہ کے پاس آنا پڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد, 23 سال وہ آپ آپ نبی رہے ہیں, ہاں, تو کیسے ہو سکتا ہے یہ. اب وہ اس سے نا بکھیڑے بننے شروع ہو جاتے ہیں کہ یار یہ نہیں, یہ آپ جو ہمیں حدیثوں کا ذخیرہ یہ لے کے بیٹھے ہوئے, اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ آپ پریشان ہو کے رہ جاتے ہیں کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں, کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بات کیا ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر پھر میں نے دیکھا کہ وہی جو ہمارے اہل حدیث علماء تھے جو بڑے دھڑلے سے بات کرتے تھے کہ جس کی رفع یدین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی, یہ نہیں, اور وہ ساری حدیثیں وہیں سے نکال کے دکھا رہے ہیں. ان کے پاس جب یہ حدیثیں لے کے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں اور ڈاکٹر صاحب ایسی حدیثیں ہیں کہ یہاں مطلب ان کا ذکر کرنا بھی مناسب نہیں بنتا. مثلا میرے ماموں نے ایک دفعہ میرے یہ بھی امی کے کزن ہیں, وہ بھی پڑھ لکھ گئے تھے تو وہ وہابی ہو گئے تھے, کیونکہ بریلوی پڑھا لکھا اگر کوئی بریلوی رہ جائے نا تو مجھے اس کی پڑھائی لکھائی پہ شبہ ہوتا ہے. آپس کی بات ہے, میرے کئی دوست ناراض ہوں گے, لیکن کیونکہ یہ وہ ہے کہ جاہل رہنے کے لیے بہترین یہ ہے اس کا. بہترین ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک میرے کزن کی شادی ہوئی تو اسے وہ کہنے لگے کہ آپ نے اپنے اوپر جب آپ میاں بیوی اکٹھے ہوں تو اوپر چادر رکھنی ہے, اللہ سے حیا آتی ہے. میں نے غلطی سے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا جی اللہ میاں چھت کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں تو چادر کے اندر سے انہیں نظر نہیں آئے گا. اس پہ انہوں نے اپنے صاحبزادوں کو میرے ساتھ زیادہ متکلف ہونے سے اجتناب کرنے کا کہا. اور ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوتی تھی کہ مثلاً وہ اکثر سمجھایا کرتے تھے نا, تو میں انہیں ماموں کو تسلی دیتا تھا. میں نے کہا ماموں آپ شکر ادا کیجئے خدا کا, ظاہر ہے اس وقت ساری ٹرمینالوجی آپ بھی خیر ہم وہی اسلام والی استعمال کرتے ہیں, کہ آپ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے ماموں, آپ کو تو شیطان بھی ورغلا نہیں سکتا.
اچھا ایک عرصے تک تو وہ بڑے خوش رہے اس بات پہ. ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم یہ کہتے کیوں ہو, مطلب اس میں کیا میری فضیلت ہے. میں نے کہا ماموں شیطان تو اسے ورگلائے گا نا جس پہ کہے سنے کا کچھ اثر ہوتا ہو. آپ اللہ ماشاء اللہ. تو وہ بہرحال ہمارے وہ دوست ہیں کہ انہیں شیطان بھی نہیں ورگلا سکتے. اب اہل حدیثوں کے ساتھ میرے یعنی بکھیڑے اہل حدیث کے زمانے میں تبلیغی جماعت کے ساتھ بھی تھا. تو تبلیغی جماعت میں ایک خاص چیز یہ ہوتی ہے, اور میرا بھی تقریباً یہی اس وقت انداز تھا, کہ اپنے اعمال تو ہیں ہی ہیں لیکن دوسروں کو گھر سے نکالنا, لے کے جانا, یہ ایک بڑا اہتمام کیا جاتا ہے. اور جی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے وہ ڈھیر ساری مشقت دوسروں کی بھی ہم سوچتے ہیں کہ یہ ثواب اس کا ہمیں مل رہا ہوگا. تو میرے تبلیغی دوست نا وہ درس حدیث پہ مجھے ضرور لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں. اب درس حدیث پہ گئے ہیں تو وہاں جناب میں نے کوئی نہ کوئی حدیث سامنے رکھی ہے مفتی صاحب کے کہ یہ حدیث کا بتائیے. آپ کی اور شرارتیں ختم نہیں ہوئی. اب سب پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا کہ نہیں ختم ہو پائیں شرارتیں نا. اب وہ کچھ عرصے بعد یعنی یہ ہوا کہ انہوں نے جب میرے باقی دوست مجھے ایک دفعہ یا دو دفعہ لے جا چکے تھے, وہ مجھ سے چھپ کے پروگرام بھی بناتے تھے کہ درس حدیث کے لیے جا رہے ہیں کہ اسے نہ پتہ چلے ایک اور نئی مصیبت کھڑی ہو جائے گی, کوئی نہ کوئی حدیث نکال کے کہ جناب یہ بتائیں یہ کیسے ہے. اور مجھے اس میں یہ شروع ہوا, میں نے جب ان کو پڑھنا زیادہ شروع کیا کہ اچھا حدیثیں ان کی تدوین کیسے ہوئی, کب جا کے لکھی گئیں, کیسا سلسلہ ہوا. تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ اسٹیٹسٹیکل انالیسس کر کے دیکھیں تو امام بخاری نے جتنی حدیثیں اکٹھی کیں, امام مسلم نے جتنی حدیثیں اکٹھی کیں, ان کے اپنے بقول 99% اس میں سے ایسی تھیں ہی نہیں کہ جنہیں وہ حدیثیں مانتے. بالکل 7 تو لاکھ اب حدیثیں جمع کی اور 4000 اس میں سے رکھی, مقررات کو ملا لیں تو وہ 6-7 ہزار بن جاتی ہیں ایگزیکٹلی امام بخاری میں. ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 99% انہیں جو کچھ بتایا جا رہا تھا وہ سب ایسے ہی تھا. یہ اب ان کا 1% لیس دین 1% ایون بنتا بھی ہے, لیکن اگر 1% بھی ہم کہہ لیں آسانی کی خاطر تو یہ وہ ہے جو ان کے خیال میں ٹھیک تھا, اور یہ اس ٹھیک کی حالت ہے کہ نہا کے دکھا رہی ہیں حضرت عائشہ. اور دوسری جو بات مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب میں نے اس پہ, وہی بات ہے کہ برا ہو ان کمبخت انگریزوں کا کہ انہوں نے علم کی نئی دنیا آباد کر دی, کہ انہوں نے ایک چیز ایجاد کی کہ انسان کتنے الفاظ لکھ اور بول سکتا ہے یا یاد رکھ سکتا ہے. اس طرح کے ریسرچ, ظاہر سی بات ہے میرا فیلڈ میڈیکل کی ہے تو میں زیادہ چیزیں پڑھتا تھا, تو وہاں مجھے احساس ہوا کہ جتنی حدیثیں آج ہم مانتے بھی ہیں اتنے الفاظ تو رسول اللہ بول بھی نہیں سکتے. یعنی جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہیں, آپ سب سے زیادہ آپ نے حدیث مروی کی ہیں, اور آپ آخری کے 2.5 برس کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تھے. تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد حضرت ابو ہریرہ کے پاس آ جائیں اور مسلسل فرماتے رہیں کوئی نہ کوئی بات, سوائے نمازوں کے وقفے کے, سوائے رفع حاجت وغیرہ کے, تب بھی آپ کچھ نہیں, تب بھی اتنی حدیثیں نہیں بن سکتی, اتنے الفاظ آپ بول ہی نہیں سکتے. تو پھر میں کیا کروں؟ تو اس چیز نے مجھے بڑا مطلب کہنا چاہیے کہ مشکل میں ڈال دیا, کہ جب میں الحاد کے خلاف پڑھا تھا یہ چیز میرے سامنے آئی تو میں نے کہا اس کو تو میں جھٹلا بھی نہیں سکتا, کہ جب آج کا انسان اتنا نہیں بول سکتا, 100 سال کا پہلے کا انسان اتنا نہیں بول سکتا, تو پھر رسول اللہ نے کیسے بول دیا؟ اور اگر بول بھی دیا تو یاد رکھنے والوں نے یاد کیسے رکھ لیا؟ تو اس میں پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں, حدیث جو ہے وہ روایت بالمعنی ہے, قرآن جو ہے وہ روایت باللفظ ہے. تو پھر اس میں وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ اچھا تو پھر اگر حدیث روایت بالمعنی ہے تو پھر وہ وحی خفی کیسے ہو گئی؟ مطلب ناممکن بات ہے نا کہ وحی خفی وہ نہیں ہو سکتی پھر, کہ نہیں, لیکن پھر اصرار کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ تو وحی خفی بھی ہے. تو یہ ایسا مطلب ایک چٹنی ہے جس سے آپ نکل نہیں سکتے. یعنی اس سے کوئی عقلی شعوری طور پہ آپ کے ایمان کو مطلب خراب تو ہو سکتا ہے, لیکن وہ اچھا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کسی چند عقائد کو, کسی ایک کو بھی نہیں, چند عقائد کو آپ مسلمات نہ مان لیں کہ بس یہ ایسا ہے, بس اس پہ سوال نہیں ہو سکتا. ویڈیو اب ختم ہونے والی ہے, جانے سے پہلے لائک کرنا ویڈیو کو اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. بہت شکریہ. آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب بات کرنے کا سب سے اچھا مزہ آتا ہے نا کہ آپ کی ہسٹری اور اسلامک لٹریچر کا نالج اتنا زبردست ہے اور آپ کو یاد بھی ہے.
تو بڑا مزہ آتا ہے مجھے کہ اچھا اگر میرے ذہن میں کوئی آ رہی ہے نا تو وہ ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہوگا کہ یہ کہاں لکھی ہوئی حدیث اور کس کی یہ ہے. تو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیے کہ ہماری جو میموری ہے ہیومن میموری یہ ایک ڈائنامک چیز ہے. یہ کوئی اسٹیٹک نہیں ہے, کمپیوٹر کی فائل کی طرح نہیں ہے کہ ایک دفعہ رکھ دی تو وہ, یہ ایک ڈائنامک ہے. اتنے عرصہ گزرنے کے بعد, اتنی جنریشنز گزرنے کے بعد, میں آج سے 30 سال پہلے کسی خاص واقعے پہ ایگزیکٹ الفاظ یاد کروں کہ میں نے کسی کو کیا کہے تھے یا کسی نے مجھے کیا کہے تھے, تو میں یقین سے نہیں بتا پاتا. ناممکن بات ہے, ناممکن سی بات ہے. ابھی جن چیزوں کا میں واقعات کا ذکر کر رہا ہوں یہ ایک اس کی ایک ایکسٹریکٹ سا ہے, اسینس سے ہے. اس کے اندر پتہ نہیں کون سی چیزیں کتنی ساری ہوئی ہیں جو مجھے یاد ہی نہیں ہے, اور جو یاد ہیں اس کو میں پیرافریز کر کے بتا رہا ہوں کیونکہ ہیومن ہماری میموری ہوتی ہی ایسے ہے. اور یہ پھر صدیاں گزر جانے کے بعد وہ بندہ بھی مر گیا, اس کا والد جس سے اس نے سنا تھا وہ بھی مر گیا, اس سے پہلے والا بھی مر گیا, اس سے پہلے والا بھی, اور یہ پھر اس کو کر رہے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر نے بڑی اچھی اس پہ انہوں نے ایک لطیفہ سا سنایا. پاکستان میں وہ تھے اور تھے ہمارے جیسے ہی, لیکن انہیں چونکہ رہنا پڑتا تھا اسی میں نے ان سے یہی پوچھا, میں نے کہا جناب یہ جو آپ کا بھی سوال ہے کہ یار یہ تو پریکٹیکلی ایون امام بخاری نے اگر اتنی حدیثیں اکٹھی کی ہیں تو یہ یومیہ جتنی حدیثیں بنتی ہیں اتنا تو بندہ کر ہی نہیں سکتا. آپ اگر ان کے ان سالوں پہ اور دنوں پہ جا کے تقسیم کریں تو یہ تو بڑا عجیب و غریب فکر آتا ہے, تو ہو ہی نہیں سکتا. تو وہ کہنے لگے کلاس روم میں, کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ میں اس پہ ڈائریکٹ تبصرہ تو نہیں کروں گا, میں ایک لطیفہ سناتا ہوں, اس سے آپ اس نتیجے پہ پہنچ جانا. اچھا لطیفہ انہوں نے یہ سنایا, کہتے ہیں کہ بلکہ ریڈل پہیلی کہہ لیجئے, کہتے ہیں کہ 5 چیونٹیاں ایک لائن میں جا رہی ہیں آگے پیچھے, درمیان والی جو چیونٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ 3 چیونٹیاں مجھ سے آگے ہیں اور 3 چیونٹیاں مجھ سے پیچھے ہیں. اب آپ یہ پوری کلاس جو بیٹھے ہو, اب یہ سارے سوچ کے مجھے بتاؤ کہ کیسے پاسبل ہے. وہ اتنی سنجیدگی سے بتا رہے تھے سارے کے سارے. اچھا اس نے اپنے آپ کو شامل کیا ہوگا, اسے جہاں سے نظر آ رہا ہوگا, ڈھیر ساری توضیحات, کسی نے کچھ بتائی, کسی نے کچھ بتائی, کسی نے کچھ بتائی. نہیں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں. نے پوچھا بتائیے یار سر آخر اس کا حل. کہتے ہیں یار بڑی سمپل سی بات ہے, تم لوگ اس کو جھوٹ بول رہی ہے یار. یعنی سمپل سی بات. کہتے ہیں پتہ نہیں تم کون سے کلابے ملانے میں لگو, یہ سمپل سی بات ہے, جھوٹ بول رہی ہے. تو وہ کہنے لگے کہ اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا. آپ اس کے اندازہ لگا لیں. اور واقعی ڈاکٹر صاحب آج کل وہ زمین و آسمان کے کلابے ملائے جاتے ہیں. وہ اچھا جی فلانی چیز اس کو ایسے کر کے ایسے دیکھیں, اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں, شان نزول. او بھیا شان نزول و سیاق و سباق آپ کو خود نہیں پتا. کس چیز کے شان نزول و سیاق و سباق آپ پورے طور پہ بتائیں گے؟ قرآن کو جس طرح سے ترتیب آج کل آپ لوگوں نے دی ہوئی, آج کل سے مراد یہ جب بھی یہ اکٹھا ہوا اس وقت دی گئی تھی, سیاق و سباق بچتا کہاں ہے؟ اور کیا, سیاق و سباق کی تو مطلب بحث ہی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ وہ جو ترتیب نزولی ہے ہی نہیں. اور اگر ویسے آپ کہتے ہیں نا جیسے ہمارے حمزہ علی عباسی بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑا احترام بھی ہے, لیکن ظاہر ہے عزت احترام کے ساتھ اختلاف تو آپ رکھ سکتے ہیں. بالکل. وہ یہ کہتے ہیں جی 10 آیتیں آپ پہلی پڑھ لیں 10 بعد میں. میں حمزہ بھائی کو کہتا ہوں حمزہ بھائی میرے ساتھ بیٹھیں, 20 پہلے پڑھ لیں 20 بعد کی پڑھ لیں, مجھے بتائیں تو صحیح ان کا کوئی ربط ہے آپس میں؟ نہیں, وہ یہ نظم ربط یہ سب بعد میں آپ پیدا کرتے ہیں زبردستی. ایگزیکٹلی. تو اہل حدیث کا بھی ڈاکٹر صاحب مجھے یہ پتا چلا کہ میرے ٹیچر کی یہ بات کہ وہ چیونٹی جو ہے وہ کر کیا رہی ہے اصل میں, یہ اس کا حل تھا. اور اس وجہ سے ایسی خواہ گورکھ دندوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں کہ اتنی روایتیں پتہ نہیں اسبابیں ان کے اپنا اسماء اور رجال بنائے ہوئے ہیں, تو فلانا ہے, تو یہ سارے کتابوں کے پیٹ بھرنے کے لیے یہ ساری کہانیاں بنا دیتے ہیں. کچھ ہوتا ہے کچھ نہ کچھ, لیکن ڈاکٹر صاحب اصل جو اگر سائیکالوجی آف ریلیجن میں آپ جا کے دیکھیں نا, آپ کو ایک سٹرکچر چاہیے ہوتا ہے سوسائٹی کا, ایک سٹرکچر کھڑا کرنے کے لیے, اسے ایک اسکیف ہولڈنگ دینے کے لیے. آپ ریٹروسپیکٹیو میں ڈھیر ساری چیزیں گھڑ کے لے آتے ہیں.
کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تھوڑے ضدی سے ہوتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں مان رہے ہوتے، امام نسائی جیسے، کہ انہیں معاویہ کی شان میں کوئی حدیث صحیح نہیں ملی تو بیچارے اس پہ انہیں مطلب پنش کیا جاتا ہے. باقی سارے کے سارے آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. ورنہ اگر ان کے اپنے حالات دیکھیے، میں آخری اس پہ ایک وہ کر کے جو اکثر و بیشتر مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے ڈاکٹر صاحب، کوفہ کا قصر عمارت مسلمانوں نے حشر کیا کیا. جس قصر عمارت میں حسین ابن علی کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے رکھا جاتا ہے، وہیں عبید اللہ ابن زیاد کا سر پھر مختار ثقفی کے سامنے رکھا جاتا ہے. پھر اسی مختار ثقفی کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے رکھا جاتا ہے. پھر مصعب بن زبیر کا سر جو ہے وہ عبد الملک بن مروان کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور اسے کسی نے بتایا کہ یہاں یہ چین چل چکی ہے، تو ایک روایتوں میں آتا ہے کہ جی اس نے ڈیمولش کرنے کا کہا کہ یار اس کو فوراً سے گرواؤ کیونکہ اگلی باری تو پھر میری ہے. تو یہ یعنی بعض اوقات یہ خیال آتا ہے نا کہ ہمارے مسلمان کہتے ہیں جی یہ خلافت راشدہ کا زمانہ واپس لانا چاہتے ہیں، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے بندہ، یار وہ نہ لانا، وہ اتنا بابیرک دور، اچھا خاصا انسان ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گیا، کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہے. اس وقت بھی آپ دیکھیں طاقت کا کھیل ہر طرف چل رہا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ تو اس سے بہتر ہے نا. آپ نے کعبے کے دروازے میں جناب وہ لاشیں لٹکا دیتے تھے جا کے. وہی مدینے کی مسلم خواتین اور یزید کی آتی ہیں، وہ اپنا فوجیں آتی ہیں، اور وہ جو واقعہ ہرا کہلاتا ہے اس میں آپ دیکھیں کیا حشر کر کے رکھ دیتی ہیں اسی مدینے کا. 1000 عورتیں حملہ ہو گئی زنا سے، یہ روایت آتی ہے کہ 1000 عورتیں حملہ ہو گئیں، 1000 عورتیں حملہ کر دی انہوں نے. اور ایون میں ایک کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا کہ جس وقت حضرت عائشہ کا اور یہ جنگ جمل میں ہوا ہے سلسلہ، تو اس وقت یہ حضرت عائشہ کے ہارنے پہ لوگ کیا سوچنے لگے ہیں کہ مال غنیمت میں کس کے پاس جائیں. تو حضرت علی نے کہا کچھ مطلب خدا کا خوف کرو، یہ کون ہے؟ تو عزت احترام سے چھڑوا کے آئے وہ انہیں مدینے میں. ہاں، لیکن ان روایات کا ذکر کبھی بھی سنی کرتے نہیں کرتے، وہ کبھی نہیں کرتے، اور شیعہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ وہ کہیں گے کہ علی کے شیعہ ایسے تھے کہ نبی کی بیوی کو لونڈی بنا رہے تھے، اور تو وہ دونوں اس روایت سے نا منہ پھیر لیتے ہیں کہ ہاں بس کچھ لوگ تھے اور منافقین تھے، یہ تھے وہ تھے، وہ اس طرح کی جلیمیاں بناتے ہیں. ان سے بہتر تو مجھے لگتا ہے عبداللہ بن سبا زیادہ مطلب کلیور تھا. ہر جگہ آپ دیکھیں نا یہ عبداللہ بن سبا کی اس کی شرارت تھی، یہ سارا کچھ نا یہ اس نے کیا. ارے بھیا پھر تو وہ زیادہ بہتر ہوا نا. آپ اتنے سارے عقل مند ہوتے ہوئے سارا کچھ آپ کو چکر دیتا رہا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا. اور کیا، تو پھر اسی کی بات مان لو، مطلب پھر تو وہ بڑا زیرک بندہ ہوا نا جی. تو بہت ہی عجیب. اگر اس پہ مجھے یہ لگا کہ نہیں، یہ اہل حدیث جو ہے ان کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں. ابو حنیفہ کو بھی نہیں مانتے، امام مالک احمد حنبل کسی کو نہیں مانتے، حدیثوں کو مانتے ہیں. اب حدیثوں کے اندر جو کھچڑی پکی ہوئی ہے وہ آپ نے خود بتایا کہ ایسی چٹنی ہے جس سے نکلنا وہ عجیب سا. تو مجھے ایک وہ مصرع یاد آتا ہے، وہ تھا نا کہ الجھے تیری زلفوں میں ایسے کہ سنور جائیں، الجھیں تیری زلفوں میں ایسے کہ سنور جائیں. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ہم اتنے الجھے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ یار یہ وہ چیونٹی والی بات ہے، اس سے زیادہ اس پہ انرجی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے جناب، چلیں سر جی، بہت بہت نوازش. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلیے آڈینس، میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، ہمارا انٹرنیٹ کچھ اوپر نیچے ہو رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایک وقت میں 3 فرقوں کی بات میرے خیال سے ہضم ہونے کے لیے کافی ہے. تو جامی صاحب کو دوبارہ تکلیف دیں گے، اور اگلا ٹاپک ہوگا ہمارا قرآنسٹ. کیوں قرآنسٹ ہوتے ہیں، وہ جامی صاحب نے کیوں چھوڑا، بدھزم کو جب آپ نے دیکھا تو بدھزم میں کیا چیزیں نظر آئیں، اور آخر میں عیسائیت پہ بات کریں گے کہ عیسائیت جو ہے اس نے پھر جامی صاحب کو سیٹسفائی کیوں نہیں کیا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے. ٹھنڈے دل سے اور کھلے دماغ کے ساتھ سنیے، یہی گزارش ہے. اللہ حافظ.